اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهلي والمال والمعافاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله والله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. इंशाल्लाह आज हमारा फोर्थ टॉपिक का सेकंड लास्ट जो है वो सेशन है इंशाल्लाह अकामते दीन के लिए जद्दोजहद और उसका जो मुतालबा अल्लाह सुब्हान तआला हमसे करते हैं हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला हमारे वक्त में बरकत डाल दे। पहले आगे चलने से कि कल की सेशन जो थर्सडे वाले दिन हमने किया था उसका कोई फीडबैक अगर आप देना चाहें कि क्या आपने लर्न किया उससे। जैसे हम इस कंट्री में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेज गोरिया का रूल्स है लेकिन हमने अडेप्ट कर लिए। मजहब और दीन का फर्क, मजहब और दीन का फर्क। ठीक ठीक। मकसद जिसका है उसकी जिंदगी कामयाब है, जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है तो जिंदगी बेकार है, नकारा है। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। गुड। कोई और दीन के लिए बातें निजाम से रखना है, अल्लाह के निजाम को नाफिज करने की कोशिश करनी है और अपना तन मन धन भी लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह ये बातिल निज़ाम के आगे खड़ा होना है। ये नहीं कि उसको अडॉप्ट कर लेना है, उसी पे चलना शुरू कर देना, बल्कि उसके खिलाफ खड़े होना है। दीन का जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको उन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करनी है। ऑब्वियसली यहाँ पे रहते हुए हम दीन को उस तरीके से इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते लॉ के लिहाज से, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं जितना फॉलो कर सके, क्योंकि ये भी दीन का हिस्सा ही है। जिस कंट्री जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उनके लॉ को फॉलो करना है। जो हमारे दीन के अगेंस्ट जाएगा हम उसको नहीं फॉलो करेंगे, जो उसको फेवर कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये दो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं। One is a life without Allah and one is life with Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. हाँ, वो डूब रहा है। किस लिहाज से वो डूब रहा है? फेथ नहीं। ओके, उसका फेथ नहीं है। दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो रही हैं। अल्लाह पे यकीन नहीं है। अल्लाह पे यकीन नहीं है। ओके राइट। ओके, कि वो दुनिया का बन के जी रहा है ना, दुनिया के पीछे लगा, उसका कोई जिंदगी का कोई मरकज और पर्पस नहीं है। दुनियावी जिंदगी हो सकता है और दुनिया की जिंदगी के पीछे चलेंगे तो वो आपका दुनियावी पर्पस है, मकसद है। वो आपको कहते हैं ना कि दुनिया के पीछे भागेंगे, दुनिया आपको अपने पीछे भगाएगी। वो हम करते रहते हैं, सारी जिंदगी हम चलते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। और जो दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी को अल्लाह के भरोसे और तवक्कल पे गुजारता है, अल्लाह पे उम्मीद लगा के गुजारता है, तो वो रिलैक्स है, उसको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उसको अल्लाह पे यकीन है जो भी अल्लाह करेगा उसके हक में वो बेहतर ही होगा।
کہ اس کو اللہ کے اوپر اتنا یقین ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا ریلیکس بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ بندے کو سکون تبھی ملتا ہے جب وہ اللہ سے لو لگاتا ہے, جب وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے, اللہ کے ساتھ اس کے تعلق وہ جو اس کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ تو اس نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور مومنین پر. کیوں اس نے سکینت نازل کی؟ کیونکہ ان کو اللہ پہ بھروسہ ہے, اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت اتاری. ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں آتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی اپنے رسولوں پر. سکینت یہ ہے کہ بندہ پورے طور پر رب کی طرف متوجہ ہو جائے, اس پر توکل اور بھروسہ کرے, نفس کی خدشات اس کے اندر سے وہ ختم ہوتے جاتے ہیں, گمانوں کے جو لشکر ہوتے اس کے اوپر چھٹ رہے ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, حیرت اور اضطراب سے اس کو جو ہے وہ نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے, شکوک و شبہات اس کے اندر جو پنپ رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ امن میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اندر سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جتنا بندے کی اللہ سے ولایت, اللہ سے تعلق, ذکر اور شکر میں وہ بڑھتا جاتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی اس کو استقامت جو ہے وہ دیتے جاتے ہیں. وہ اتباع رسول اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتا جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کا جو دعویٰ ہے اس کا وہ اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے. اور وہ جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں ہوتے ہیں جو اس کو ڈراؤن کر رہی ہوتی ہیں چیزیں, جو ان کے اندر اس کے اندر خدشات پیدا کر رہی ہوتی ہے, اس کے اندر شبہات پیدا کر رہی ہوتی ہے, اس کو ویک کر رہی ہوتی ہے, وہ ان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ وہ سب سے بے نیاز ہو کے کیا کرتا ہے, صرف اور صرف اللہ کو پکارنے والا ہوتا ہے. اور پھر وہ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے, اس کو کسی چیز کی کوئی دکھ تکلیف کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ میں نے کرنا کیا یا کل ہوگا کیا, اس کو کل کی فکر نہیں ہوتی, وہ آج میں جیتا ہے. بس اللہ 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 کر نہیں رہا ہوتا, بلکہ وہ فزیکلی عملی طور پہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے, اس کے ایٹیٹیوڈ سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے کاموں سے نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے اخلاق اور رویے سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہر طریقے سے وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی زندگی میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بندہ کام ہے, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا نا, تو اندر اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکینت ڈال دی ہے اللہ پہ بھروسے اور یقین کی بدولت پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں قول ثابت کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا کرتا ہے, کہ جو وہ کہتے ہیں وہ اپنی قول سے وہ ظاہر کر کے دکھا دیتے ہیں. یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو یہ توفیق دیتی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کے قول میں اس کی بات میں وہ اثر رکھ دیتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے الفاظ سے, اس کے عمل سے وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. انشاءاللہ یسٹرڈے ڈے بیفور ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ اقامت دین کی مکمل تعریف کیا ہے, کہ باطل نظام کو ہم نے کٹ آف کرنا ہے, اللہ کے نظام کو ہم نے نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اپنے تن من دھن کو لگا کے اس قانون کو یا اس دین کو یا اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہوگا جس دور میں یا جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں. ایون دو وہ اپنی اون کنٹری میں بھی اس چیز پہ امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. یہاں پہ تو چلو ہمیں یہ ہے کہ ہم نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ چیز کرنا بہت مشکل ہے. اسلامک کنٹریز میں بھی اس حساب سے یہ لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اقامت دین جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس چیز کا شعور نہیں ہے ان کے اندر. وہ وہی چیز جو ہم نے اس میں پڑھی تھی کہ مذہب کو وہ دین سمجھ بیٹھے ہیں, اور اقامت دین کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کو وہ انہوں نے پیچھے پسے پشت ڈال دیا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھتے ہیں, ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, تو قرآن کا مرکزی مضمون اقامت دین ہے. مرکزی مضمون ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اللہ کی توحید ہے, رسالت ہے اور آخرت ہے, یہ مرکزی 3 مضمون جو پورے قرآن میں دہرائے جاتے ہیں. لیکن اسکالرز کہتے ہیں وہ تو ہے ہی, لیکن اگر عملی طور پہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں وہ اقامت دین جو ہے وہ مرکزی مضمون ہے. بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے ان 3 چیزوں سے اس کو ریلیٹ کر دیا ہے کہ اقامت دین کس طرح کرنی ہے. آج ہم مرکزی مضمون کو ایسے بھولے ہوئے ہیں جیسے کہ باقی دنیا آخرت کو بھولی ہوئی ہے, آخرت کو بھول کے وہ دنیا میں لکھی ہوئی ہے. اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے یا آخرت کی ہمیں فکر کرنے کا خیال کرنا ہے, تو ہمیں معروف تصورات جو ہیں ان سے نکل کر
اسی کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ وہ اقامت دین کا جب خیال ہمارے دل میں آئے گا اس کو قائم کرنے کی ہم کوشش کریں گے. جب ہم اس کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہماری دوڑ بھی ویسے نہیں ہوتی. جب ہم اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی دوڑ میں لگ جاتی ہیں. اقامت دین کا تصور ہمارے لیے بہت اجنبی ہے، اور یہ جو تصور ہم کرتے ہیں نا کہ اجنبی ہوتے ہوئے، ہم کیوں اس سے اجنبی ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس تک انسان پہنچ ہی نہیں پاتا جب تک اس چیز کے اوپر گرفت نہیں ہوتی. میں آپ لوگوں کو کہتی جاؤں گی، کہتی رہوں گی جب تک کہ میں نے خود اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہوگا، وہ چیز میں آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے رکھ نہیں سکوں گی. ہاں میں علمی بات آ کے آپ کو بتا سکتی ہوں، کہہ سکتی ہوں، لیکن جو میں نے خود کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آئی ہوں، میں نے کر کے دکھایا، تو وہ میرا ایکسپیرینس ہو رہا ہوگا، وہ میرے بولنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا، وہ انداز ڈیفرنٹ ہوگا، سمجھانے کا طریقہ ہوگا، کیونکہ آئی بین تھرو. اسی طرح کہتی ہے کہ جن کو ہم دیندار سمجھ بیٹھے ہیں نا، وہ دین کا کوئی اور ہی نقشہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو ہمیں صرف علمی کتابی باتیں بتا رہے ہیں، وہ ان کی زندگی کچھ اور کہہ رہی ہے، ان کی جو علم ہے یا نالج ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، کہ ڈبل سٹینڈرڈ ان کا ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈ دنیاوی لحاظ سے میں کہوں گی، عملی لحاظ سے ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے، کہ کیونکہ منہ سے اقامت دین کہنا اور دل میں وہ چیز نہیں اترتی، جس کی وجہ سے بعض اعمال اور بعض سوچیں جو ہیں وہ طرز عمل کے باوجود یہ کہنے کا ہمارا تصور اقامت دین ہے کہ نہیں، وہ نیچے تک اترتا. یہ ایک متضاد رویہ ہے جس کو ہم منافقت بھی کہہ سکتے ہیں، قول اور فعل کا تضاد بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اس تصور کو اپنے اندر مضبوط کرنا ہوگا، محکم کرنا ہوگا. محکم کرنے کے لیے اس کے لیے عمل ضروری ہوگا، اور جب عمل کروں گی اس کا مجھے مطالعہ ہوگا، اس کا مطالعہ مجھے کرنا ہوگا. وہ پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگا، وہ تحریک کے لٹریچر کے حساب سے ہوگا، وہ عام علم نہیں ہوگا. وہ تحریک کا لٹریچر لنک ود قرآن اس کی رہنمائی کرے گا، جس کے ذریعے ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو لٹریچر ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیسے جوڑتا ہے، اور اس کو عملی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم نے کس طرح لے کے آنا ہے. اسی طرح تبھی یہ کہتے ہیں اسکالرس کے دین کی جو بنیاد ہے وہ اقامت دین ہے. دین کو جب ہم امپلیمنٹ کر لیں گے پھر اللہ کے جتنے بھی قوانین ہیں ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. مشکل اسی لیے ہے نا کیونکہ ہم دنیاوی رولز جو ہیں، جو مذہب کے نام پہ، کیونکہ مذہب تو کئی ہیں، دین تو کہیں نہیں ہے نا، دین ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا. پھر یہ کہ قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کا مطالعہ کر لینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ مضبوط تعلق اس کے ساتھ قائم ہونا چاہیے. وہ مضبوط تعلق جو عمل کے ذریعے دوسروں کو نظر آ رہا ہو کہ ہاں یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے، یہ سیرت کی جو ہے گہری نظر رکھنے والا بندہ ہے، غور و فکر کرنے والا بندہ ہے. اور زندگی میں جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے نا تو اس کے اندر وہ حرکت پیدا ہونی چاہیے جو کہ قرآن کی مطلوب ہے. قرآن جو چاہ رہا ہے کہ انسان کے اندر یہ حرکت آنی چاہیے، وہ دینی لحاظ سے کسی بھی لیول کی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ بالکل بھی نہیں ہوگی. پھر جب اس کے اندر حرکت آئے گی تو وہ اقامت دین کا کام ضرور کرے گا، اس کے اندر یہ تڑپ ضرور پیدا ہوگی کہ دین کو کہیں نہ کہیں نافذ کیا جائے. کہ جب آپ قرآن کی اس آیت سے گزریں گے جو واقعہ مطلب کہ گزرا ہے، فار ایگزامپل کسی بھی نبی کی بات ہو رہی ہے، وہ اگر آپ کی اپنی زندگی میں آپ اسے گون تھرو ہوئے ہیں تو آپ کو وہ چیز لگے گی یہ قرآن ابھی مجھ پہ نازل ہو رہا ہے، یہ میرے لیے بات کی جا رہی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہی تو میرے دماغ میں چل رہی تھی چیز. فار ایگزامپل اس کا، کیونکہ یہی تو ڈفرنٹ ہے قرآن میں اور باقی کتابوں میں. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن زندہ کتاب ہے، اور میرے جو میں حالات سے گزر رہی ہوتی ہوں نا، دیر اینڈ دین مجھے اسی کا حل دیتا ہے. دوسری کتاب کو میں ایک دفعہ پڑھ لوں گی، 2 دفعہ پڑھ لوں گی، مجھے حل ملے یا نہ ملے، تیسری دفعہ پڑھنے کی کوشش نہیں ہم کرتے. یعنی کہ وہ دنیا کی جو دنیاوی کتابیں وہ تو ایک انسان کی ریسرچ پہ مبنی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ جو ہم انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے، کہ پرانے زمانے میں
ہم سے پہلے جو قومیں ان کی زندگی میں کیا تھا, ہمارے انبیاء نے کیا کیا, وہ ہمارے لیے مشل رائے نا. جب ہم ان کو پڑھیں گے اور ان کو امپلیمنٹ کریں گے یا ان سے رہنمائی لیں گے, مثلا زندگی میں کوئی طلاق کا معاملہ ہی آپ لے لیں, کوئی اس طرح کا ہو جائے معاملہ, تو اس بارے میں اگر ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کچھ ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا فرقے والا کچھ کہہ رہا ہے, لیکن جب ہم اس کو قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں, کہ اصل طریقہ کار کیا ہے اور ہم نے وہ کون سا اپنایا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو اسی لیے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں آپ ان کو دیکھیں, تو اگر اس سے اگر ہم قرآن سے رہنمائی لیں گے تو ہمیں اس کا صحیح حال ملے گا. دنیا کی جو جتنی مرضی آپ کتابیں پڑھ جو بھی لیں, قرآن اس چیز کی تصدیق کر دیتا ہے نا, جو ہم پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. جو علم والا بندہ ہوگا نا, قرآن سے علم سیکھ کے دوسروں کو سکھا بھی سکتا ہے, وہ یاد بھی کروا دے گا, وہ بتا بھی دے گا. لیکن جو عملی بات ہے, کہتے ہیں نا کہ کسی چیز, کسی کی بات کا اثر ہو جانا, یا کسی کے اندر وہ صلاحیت کا پیدا ہو جانا. دیکھیے قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی. کوئی کسی کے اندر ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے, ہر ایک کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا. یہ نہیں کہ وہ اچھا نہیں بتا رہا, ہر ایک کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے کہ وہ کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کے آپ کو اس چیز کو سامنے رکھتا ہے. لیکن اگر وہ جس چیز سے گزر رہی ہے وہ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکے. فار ایگزامپل اگر ہم نوح علیہ السلام کی مثال لیتے ہیں, نوح علیہ السلام نے جب دین کی تبلیغ دی, وہ اپنی کمفرٹ زون سے نکلے, انہوں نے اپنی قوم کو جو پیغام دیا, تو قوم نے آگے سے کیا ریئیکشن دیا؟ انہوں نے اس چیز کا انکار کیا. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے انکار کیا, انہوں نے تذلیل کی, انہوں نے آپ کو بہت برا بلا کہا, آپ کا مذاق اڑایا. یہی بات اگر میں اپنے کسی گھر والوں کو یا اپنی فیملی والوں کو دیتی ہوں, تو وہ مجھے آگے سے تکلیف ہوتی ہے, مجھے تب میں اس کو اچھے سے ریلیٹ کر پاتی ہوں کہ ان پہ کیسے گزری تھی, ہے نا. یوسف علیہ السلام کی بات کر لیں, آپ کے گھر والے اگر آپ کو معاف نہیں کرتے تو آپ کہتے وہ کتنا بڑا ظرف رکھتے تھے, انہوں نے معاف کیا, آج میں بھی اسی دہرائی سے گزر رہی ہوں. اسی طرح کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کے مکہ والوں کو بتایا, مکہ والوں نے مشرکین نے کیا کہا اس وقت کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے, ہمارے دلوں پہ جو کیا ہے وہ پردے پڑے ہوئے ہیں. قرآن میں لفظ آتا ہے قلوبنا فی اکنہ, قلوبنا فی اکنہ, کہ ہمارے جو دل ہے نا ان پہ پردے پڑے غلاف کے اندر ہیں, ہم تمہاری بات کو نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح جب بات ہوئی یہودیوں سے بات کی گئی, تو انہوں نے کیا کہا کہ قلوبنا غلفن, غلف کے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا, کہ ہمارے دلوں کے اوپر ایک جگہ پہ پردہ آتا ہے, وہ مشرکین کے ساتھ ہے, یہود کے ساتھ غلف کا لفظ آتا ہے کہ وہ ان کے اوپر غلاف ہیں. پھر شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا, جب شعیب علیہ السلام نے کہا ما نفقہ کثیرا ما تقول, کہ اے شعیب جو تم کہہ رہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تم کیا کہہ رہے ہو. تو اگر شعیب علیہ السلام کی اس آیت کو میں نے سمجھنا ہے, تو آج لوگوں کو ہم کہتے ہیں we don't know what you're saying, ہمیں نہیں پتا, ہم سننا نہیں چاہتے, یا کہیں گے جو آپ اپنا دین اپنے پاس رکھو, ہم اپنا دین اپنے پاس, ہمیں پتا ہے سارا کچھ. اور انٹرنیٹ سے وہ والا نالج لے رہے ہیں, سبحان اللہ, جس کی اتھینٹسٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. آپ کسی بھی موضوع پہ ان سے بات کریں, یہ نہیں کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے, نالج ہے, عمل میں کمی ہوتی ہے, وہ عمل کرنا نہیں چاہتے, اور آن لائن جا کے وہ تفسیر لیتی ہیں جو کہ ان کا من چاہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اتنا اب تو مواد آ گیا ہے کہ لوگ وہی بتا رہے ہیں جو مطلب کہ اسکالرز کی آڑ میں لوگوں کو اس طرح وہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ انفلوئنسر بن گئے, ان کی ٹاک سنی جاتی ہے, لوگ سنتے ہیں. بہت سی اسکالرز ایسے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گی, کہ بہت اچھے ہیں, وہ اچھی ٹاک دیتے ہیں, لیکن جہاں پہ کچھ ایسے مسائل آتے ہیں, وہ کھلی آزادی بی اوپن. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے اوپن نہیں ہونا, یہ فتنہ ہے, میں کیسے اٹھ کے کہہ سکتی ہوں کہ بی اوپن. لیکن بچے ان کو سنتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. آپ ڈیبیٹ کریں سے وہ آپ کو پوری دلیلیں دیں گے کہ یہ نہیں, قرآن یہ نہیں کہتا, قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن ڈائریکٹلی جو بات کہہ رہا ہے وہ سمجھ آ رہی ہے, اس کے بعد ہم نے اسکالر کو سن کے کیوں ڈیسیجن بنانا ہے, یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ وہ چیز ہمیں مشکل لگ رہی ہے, ایگزیکٹلی وہ چیز میں لینا نہیں چاہ رہی, تو اس لیے مجھے وہ مشکل لگ رہی. ہاں, پھر وہ اسکالر کا وہ اس کی آڑ میں کہتے ہیں کہ فلاں اسکالر یہ کہہ رہے ہیں. ہاں, اور باقی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں وہ یہ چیز نہیں کہہ رہے ہوتے. اب تبھی ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جب اس طرح کی صورتحال سے گزریں گے. جب ہم گزرتے ہیں تو دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے درجے ہیں, اس کے فہم ہیں. جتنا ہم اس قرآن کو اندر
गोता लगाएंगे उतना उतना हमें मिलता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कई दफा जब मैं ओनियन छीलती हूँ ना, मैं कहती हूँ एक छीलो, दूसरी ले, तीसरी, चौथी। ये कुरान भी ऐसे ही है, जितनी आप उसके तहों में निकलते जाएंगे उतना उतना आपको फहम मिलता जाएगा। जब बंद गोभी लगा लें, लेटस लगा लें, है ना, ये सारी चीजें आपको मतलब पॉन्डर ऑन करें तो ऐसे ही है। समंदर की तह में जाएंगे, जितनी आप नीचे जाएंगे आपको नई नई चीजें समझ आती जाएंगी। इसी तरह ये कुरान का इल्म है, सुभान अल्लाह, ये आपके अंदर की जो घिरे हैं वो खोलता जाता है। अपना अंदर वो तभी आपको दिखाएगा जब आप उसको खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, और खास तौर पे अमली तौर पे उसके साथ वो ताल्लुक होगा कि हाँ मुझे ये सिचुएशन पेश आई है, उस वक्त उन नबियों को पेश आई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आई, उन पर आयात नाज़िल हुई, उन्होंने किस तरह रद्द अमल किया, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, उन्होंने इसका क्या हल निकाला। जब मैं पढ़ूंगी नहीं, सिर्फ मैं नाज़रा पढ़ूंगी और ठप के रख दूंगी, अल्लाह खैर सुना, रमजान तो रमजान मेरा ताल्लुक है और बाकी मैंने इस तरह ऑनलाइन से मवाद इकट्ठा कर लेना है, सही है या गलत है, बस उन्हीं को मैंने फॉलो करना है, तो मैं फिर इससे रहनुमाई नहीं ले सकूंगी, फिर मैं दीन को कायम नहीं कर सकूंगी। आज जो हम कहते हैं ना कि इससे अजनबी तसव्वुर क्यों पैदा हुआ, इसलिए अजनबी कैसे पैदा हुआ कि दुनिया बनाने के साथ साथ ये तसव्वुर कभी चल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं दुनिया को साथ रखते रखते ये दीन को कायम करने की कोशिश करूंगी तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, मैं दीन को कायम करके दुनिया को साथ साथ लेके जा सकती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि खालिस्तन आखिरत का तसव्वुर ही इंसान को इंसान बनाता है, इंसान को दीन को इम्प्लीमेंट करने की जहद में लगाता है, उसकी कोशिश में लगाता है, उसकी तड़प में लगाता है। अगर मेरे अंदर एनी हाउ कहीं बैक ऑफ माई माइंड होगा कि मुझे दुनिया भी चाहिए, दुनिया में रह रही है, जिंदगी गुजारनी है, इस चीज को पीछे डाल के कि हम मुसाफिर हैं, और जितना मैं अपने आप को मशगूल करूंगी मेरी ट्रेन उतनी छूटती जा रही है, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे, मैं वहीं खड़ी रहूंगी दुनिया में ही अपनी चुगती रहूंगी चौका, और आगे के लिए मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगी। तो ये बात हमें बताई जा रही है कि इकामत दीन के दाई का ताल्लुक लोगों के साथ, रिश्तेदार हों, वो जो अपने हों, वो कैसा होता है कि वो लोगों की मज़ाहमत पे फिर वो उसका उसको ख्याल नहीं होता, उनको कोई छोड़ रहा है तो छोड़ने दो, कोई बुला रहा है तो बुलाने दो, वो बेनियाज होके, जिसको कहते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में मगन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो दुरुस्त है। वो लोगों को अपने साथ लेके चलने की कोशिश तो करेगा, लेकिन लोगों के साथ मिंगल अराउंड नहीं होगा, उनको ये नहीं कहेगा कि हाँ जैसे आप कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। वो एक किस्म का आप कह लें कि समंदर की लहरों के ऑपोजिट जाने वाली डायरेक्शन होगी जिसके ऊपर वो चलेगा। और आज के दौर में तो वाकई बिल्कुल इसी तरह है कि बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा कि बात कर देना और कह देना और इसको इम्प्लीमेंट करना। हम माई हैं, हम घरों में छोटी छोटी चीजों को अगले इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सा तूफान आंधी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को लेना नहीं चाहते। छोटी सी बात हम बच्चों को बताते हैं तो कितना हमें सुनना पड़ता है, कहते हैं आपका ब्रेन वॉश। हाँ, ब्रेन वॉश हो गया, मस्जिद में जाना छोड़ दो, आपके ब्रेन वॉश। और हमें सिखा रहे हो। जहां भी देखेंगे, देखिए नूह अलैहिस्सलाम ने बात की, उनको भी यही कहा दिमाग पागल हो गया है, शायर हो गए हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां भी आपके वो जो आपकी जातियात है ना उन पे जद पड़ती है तो आप फिर अंदर से यही अपने दिफा में उठते हो कि नहीं 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 ये गलत काम हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, क्योंकि आप मानना नहीं चाह रहे, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे। फिर आगे क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख ले, अपने ही घर में अपना घर, अपना ही बाप उसके खिलाफ खड़ा हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख ले, अपने ही भाई, शख्स देले थे लेकिन थे तो भाई, उसके खिलाफ शुरू हुए। हाँ, उनका सलूक कैसा था, उन्होंने वहां पे इस्तकामत दिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले आपके मुखालिफ हो गए, चचा थे इतने मोहब्बत करने वाले, सुभान अल्लाह में कह रही है, अबू तालिब जो थे एंड तक कान में कह रही है कि चचा मुझे कह दो मैं गवाही दूंगा, इतनी मेरी मदद की, एंड वक्त तक आप मेरा सहारा बने रहे हो, तो फिर भी क्यों? उसने कहा लोग क्या कहेंगे, कह लोग नहीं सुन रहे, अभी मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, ये मेरा और आपका मामला, लेकिन फिर भी नहीं वो आए। तकलीफ होती है ना, उनको पता नहीं कितनी तकलीफ हुई होगी कि हर मौके पे मेरे साथ खड़े होने वाला जा रहा है, अपने मालिक हकीकी से मिल रहा है। तो मैं कहती हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम अपने अल्लाह ना करे हमें अपना कोई इस तरह से जा रहा हो, तो इवन दो अपने आप को मुसलमान कह रहा होता है तो हमारे दिल में तड़प लगी हुई होती है, कलमा हम पढ़ रहे होते हैं, कलमा पढ़ ले दिल को तसल्ली हो जाए। और जिनके हम कलमा पढ़ते हैं और वो पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें इवन दो हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, पास खड़े होकर पढ़ना चाहिए,
ان کو کہنا نہیں چاہیے کہ آپ پڑھیں، یہ نہ ہو کہ ہم ان کو فورس کریں، ان کے اندر اتنی ویل پاور نہ ہو، وہ پڑھ نہ سکیں اور وہ انکاری ہو جائیں اس چیز کے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، اور جن کے پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. آگے کے مرحلے جو ہونے وہ علیحدہ کی بات ہے، لیکن اس وقت ہمیں وہ چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے. جو رمضان میں فوت ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، شکر الحمدللہ، ہمیں اتنا جانے والے نے تو جانا تھا، کتنا اچھا مہینہ مل گیا نا، کہ اللہ تعالیٰ کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے وہ جنت میں جائیں گے. کہ وہ علیحدہ ڈبیٹ ہے کتنی دیر جائیں گے، کیسے جائیں گے اور ہاؤ جائیں، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بیٹھ کے جج کریں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک آخرت کا تصور ہمارے لیے کلیئر نہیں ہوگا، ہمارے اندر وہ چیز رچ بس نہیں جائے گی، اللہ کی رضا کے لیے میں کھڑی نہیں ہوں گی، اللہ کی رضا کے لیے کھڑی ہوں گی، میرے اندر استقامت آئے گی، ورنہ تھوڑے عرصے کے بعد ہی میں سمجھوتا کرنا شروع کر دیتی ہوں. سمجھوتا میں کیسا شروع کرتی ہوں، سبحان اللہ، اگر ہم اس کو انفرادی طور پہ لے کے آتے ہیں کہ کیسا میں سمجھوتا کرتی ہوں. اس سے پہلے میں سمجھوتے کی بات کروں، اقامت دین کے لیے مولانا مودودی کیا کہتے ہیں، اقامت دین کی جدوجہد میں ہم تو دہاڑی دار مزدور ہیں، اپنے حصے کا ہم نے کام کرنا ہے، اپنا اور مالک یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دہاڑی لینی ہے. یہ امارت اقامت دین کب مکمل ہوگی، کیسے مکمل ہوگی بھی کہ نہیں، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے اس کے مزدور ہیں، ہم نے اینٹ اپنے حصے کی لگانی ہے. اور مزدور کی غرض کیا ہونی چاہیے کہ اپنا ایمانداری کے ساتھ وہ کام کرنا ہے. ایک اینٹ لگانے کی میرے اندر طاقت ہے تو ایک لگا دوں، 2 لگانے کی طاقت ہے میں 2 لگا دوں. مطلب میرا اس کا کیا ہے کہ میں مزدور ہوں، میں نے اپنی سی کوشش کرنی ہے. دیکھیے ہر مزدور کی طاقت ڈفرینٹ ہوتی ہے نا. کوئی آپ کو شام تک دیوار کھڑی کر کے دے دیتے ہیں، کوئی ابھی تھوڑی سی بیسمنٹ پہ ہی لگا رہتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. مطلب ہر ایک کی اپنی طاقت ہے، وہ میں نے لگانی اور اللہ سے پھر دہاڑی لینی ہے. دہاڑی کا مطلب اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. وہ کیسا اجر دیں گے؟ جیسی میری محنت ہوگی، جیسا میں گارا لگاؤں گی، سیمنٹ لگاؤں گی، جتنی اس کو مضبوط بناؤں گی اتنا ہی وہ مضبوطی سے کھڑی ہوگی دیوار، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا ریوارڈ دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ اقامت دین سے مراد کیا ہے، کہ اقامت دین سے کیا مراد ہے. ہم جب اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب محض مسجدوں میں دین قائم کرنا نہیں، یا چند مذہبی عقائد اور اخلاقی احکام کی تبلیغ کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ گھر اور مسجد، کالج اور منڈی، تھانے اور چھاونیاں اور پارلیمنٹ، ایوان اور سفارت خانے، سب کے سب پر خدا کا ایک ہی نظم جو ہے وہ دین قائم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کالج میں ڈیفرنٹ ہے، منڈی میں ڈیفرنٹ ہے، تھانے میں ڈیفرنٹ ہے، گھر میں ڈیفرنٹ ہے، مسجد میں ڈیفرنٹ ہے. ہر جگہ مطلب کہ میری زندگی کا صبح سے لے کے شام تک کے معاملات اس میں دین نظر آنا چاہیے. جس کو ہم نے اپنا رب معبود تسلیم کر لیا اور سب کا انتظام اسی ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق چلایا جائے، جسے ہم اپنا ہادی یا برحق مان چکے ہیں. کہ مطلب جیسے ہم لوگوں نے دین سمجھ لیا نا، آج اپنی چھوٹی چھوٹی لے کے بیٹھ گئے ہیں. دین کا پرپس اور مقصد وہ نہیں ہے. دین کا مقصد ہے جو میں کر رہی ہوں وہ آپ سب بھی سارے وہی کر رہی ہیں. جو میرے لیے کرنا آسان ہے آپ سب کے لیے کرنا بھی آسان ہے. ہم وہ کر رہی ہیں جو کہ دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. ہم دنیا کو فالو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، آپ نے علیحدہ ہو کے چلنا ہے، اپنی دنیا کا حصہ بننا ہی نہیں ہے. دنیا کا حصہ بنو گے تو وہ تمہیں تمہارے اصل سے دور کر دے گا، اصل سے ہٹا دے گا. اور اگر جب ہم اصل سے ہٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتے. جب ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے تو اینڈ پہ پھر ہم کیسے اپنی کامیابی کے لیے امید رکھ سکتے ہیں نا. اگر ہم استقامت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انفرادی طور پر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اس کے لیے کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اسلام، یہ دین جو ہے وہ ایک نعمت دی ہے. نعمت کا شکر ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے. اور جب ہم نعمت پہ شکر نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رول کیا ہے، فطرت کیا کہتی ہے، اس نعمت کو چھین لیا جاتا ہے. اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، اس کا استعمال نہیں کروں گی تو وہ کیا، اس کو زنگ لگ جائے گا، تھوڑی دیر بعد وہ میں ہلا نہیں سکوں گی. ٹانگیں ایسی ہیں، میرا دل ایسا ہے، میرا دماغ ایسا ہے، زبان ہے، میں اللہ نے جو نعمت دی اس کا استعمال نہیں کروں گی، تھوڑے عرصے بعد وہ چھن جاتی ہے، وہ معاف ہو جائے. آپ دیکھ لیں جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں، جو مطلب کہ اپنے دماغوں کا استعمال نہیں کرتے، ان کی ٹانگیں جواب دے دیتی ہے، چل پھر نہیں سکتے. جو اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے کہتے میرا دماغ ہی اب کام نہیں کر رہا. کیوں؟ اس کا استعمال اس نے چھوڑ دیا. کسی بھی چیز کا استعمال چھوڑ دے وہ زنگ شدہ ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اور یہ نعمت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر
یہ کہ اس طرح کے حالات سے ہمیں گزرنا پڑے گا. جب ہم اس طرح کے حالات سے گزریں گے, انبیاء علیہ السلام کے حالات جو ان کے گزرے, انہوں نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیسے گزرے, سب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو آزمایا, سب کو نعمتیں دی, سب کو آزمایا, سب نے اس کو برداشت کیا, اور برداشت کرنے کے بعد انہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا. اور ہمیں یہ دعا سکھا دی گئی نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انکا انت الوہاب, کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا کہ اس کے بعد تو نے ہمیں ہدایت بخشی, ہمیں ہدایت سے نعمت جو ہے وہ ہمیں دی, اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا کر, بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے, کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمیں عطا نہیں کر سکتا, کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. کہ جب انسان کے پاس ہدایت ہوتی ہے, انسان کا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہوتا ہے, وہ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہوتا ہے, اور جب وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا تو انسان ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے, اور جب وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کیا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو جو ہے ٹیڑھا نہ کرنا, ہمارے دلوں کے اندر کجی پیدا نہ کرنا, ہمارے دلوں کے اندر خدشات پیدا نہ کرنا, ہمارے دلوں کے اندر کوئی وہم ایسا نہ پیدا کر دینا کہ ہمیں شک ہونا شروع ہو جائے, شک و شبہات جو ہیں وہ ہمارے دلوں سے نکال دینا. یہ پتہ ہے کب ہوگا, ہم اپنے کمفرٹ زون کی بات کر رہے ہیں نا, کمفرٹ زون سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی, شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں چاہ رہے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ وہ غار حرا میں جائیں, وہاں پہ غور و فکر کریں, وہاں پہ بیٹھیں, وہ بھی کمبل اوڑھ کے بیٹھنا چاہ رہے تھے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر, کہ اٹھو, کھڑے ہو جاؤ اور جا کے لوگوں کو خبردار کرو. خبردار کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ ان کو اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. ہم رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں, اللہ اکبر, وہ نہیں یہ کہا جا رہا کہ رب کی وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہے تو اس کو بڑا مانو. وہاں پہ پھر یہ نہیں ہوگی کہ اتھارٹی جو ہے کسی اور کی چلے گی اور حکم کسی اور کا چلے گا, حکم بھی اسی کا ہوگا, اتھارٹی بھی اسی کی ہوگی. جیسے ابو جہل اس وقت تھا کہ اتھارٹی اس کی ابو جہل کی نہیں ہوگی, اللہ ہی کی ہوگی, اللہ ہی کو بڑا مانا جائے گا. اس وقت نمرود آیا, اتھارٹی نمرود کی نہیں ہوگی, اللہ کی ہوگی, حکم اللہ کا چلے گا, قانون اللہ کا رکھا جائے گا. فرعون آیا, اتھارٹی فرعون کی نہیں چلے گی, اللہ کی چلے گی, اللہ کا حکم چلے گا. اور وہی آج ہمارے لیے کہیں بھی میں چلے جاؤں, جتنی مرضی اسٹیبلش کنٹری میں چلے جاؤں, حکم اللہ کا چلے گا, قانون اللہ کا چلے گا. ٹھیک ہے, یہاں کے رہتے ہوئے قانون کو ہم فالو کریں گے, لیکن حکم اللہ کے کرائٹیریا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا حکم کیا ہے, ہم اس چیز کو کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم اور آرڈر دینے سے پہلے کیا کہا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ جو ہے وہ نازل کرنے والے ہیں, آپ کو ایک بھاری بوجھ دینے والے ہیں. سب نے انکار کر دیا تھا, لیکن انسان نے لے لیا کہ ہم اٹھاتے ہیں اس بھار کو. اور پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ہونا کیا ہے کہ آپ وہ پسند آئے یا نہ آئے, میں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں, نبیت اس کو پسند کرے یا نہ کرے, میں نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے, ہم نے بڑی ذمہ داری سے اس چیز کو لیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے نہیں لیا, وہ ساری مسلمان کمیونٹی جو تھی, سارے ہیومن تھے, انہوں نے لی تھی یہ ذمہ داری کہ ہم اس کو پورا کریں گے. پھر وہی موسیٰ علیہ السلام کو پسند تھا کہ فرعون نے, جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ جاؤ موسیٰ جا کے یہ پیغام دے کے تو آؤ فرعون کو, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کہتے نہیں, وہ بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے. مطلب کہ ہر کوئی, جب بھی آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا, آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کیا دلیلیں دینا شروع کر دی, میں نے تو ان کا بندہ مارا ہوا ہے, میری تو زبان کام نہیں کرتی, میرے بھائی کو چن لو. اللہ تعالیٰ نے جانا تو نہیں ہے, بھائی تیرے ساتھ جائے گا. کمفرٹ زون سے نکالا ان کو, ہاں کہ چلو جاؤ, جا کے یہ کام کر کے آؤ. پھر پتا کیا چلا کہ اقامت کا کام کرنے کے لیے نا, اقامت دین کا کام کرنے کے لیے وہ آلویز طبیعت کے برعکس جائے گا. ہر وقت اپنی طبیعت کے ساتھ ہمیں لڑ کر اس کے برعکس فیصلہ کرنا پڑے گا. اور وہ ہم اچھے سے دیکھ رہے ہیں, آج میں کچھ اور کہہ رہی ہوں, بچے کچھ اور کہہ رہے ہیں, میاں کچھ اور کہہ رہے ہیں, امی کچھ اور کہہ رہی ہے, ابو کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو ہماری رائے, ہمارا اپینین, ہماری سوچ کچھ اور ہے. پھر وہاں پہ ہمیں لڑنا پڑتا ہے نا,
دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، رونا بھی آتا ہے، ایموشنز بھی آتے ہیں. ہم پہ اتنا بڑا ٹیسٹ نہیں ہے ابھی. ان نبیوں کو دیکھ لیں، ان پہ کتنا بڑا ٹیسٹ آیا ہوگا اس وقت کہ ناؤز باللہ استغفر اللہ. وہ تو ہمیں تھوڑی سی باتیں سے کہتی ہے تو ہمارا دل دکھنے لگ جاتا ہے، ہم خون کے آنسو رونا شروع ہو جاتے ہیں. کئی دن تک وہ فیلنگ چلتی رہتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے کہا. بچہ تھوڑی سی شاؤٹ کر کے بات کرتا ہے، کہتے ہیں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں، ہم بچوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں انہوں نے میری رسپیکٹ نہیں کی. میاں میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کبھی بھی کامتے دین کے کرنے والے نا کہ فضول قسم کی چیزیں کہتی ہیں ان کو مل جائے نا، جس میں اس کو کمفرٹ زون مہیا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس طرح سے بھاگے جس طرح جانور چارے کے لیے اپنی رسی توڑا کے بھاگتا ہے. کامتے دین کو قائم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ اس طرح سے بھاگتا ہے. اور پھر کہتے دیکھیں کہ انسان تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ چھوڑ کر اس طبیعت کی طرف بھاگے جس میں اس کو سکون ملتا ہے. کیونکہ جب وہ دین پہ چلنا شروع ہوتا ہے اس کو اتنے ٹھوکا جاتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کوئی ایسا کونا خدرا ہو جہاں پہ میں جاؤں، جا کے بیٹھ جاؤں سکون سے، امن کے ساتھ میں وہاں پہ بیٹھوں، چین کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ سلامتی چاہ رہا ہوتا ہے نا. وہ ان ساری چیزوں سے میں سکون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں سکون نہیں ہے. جو سچا بندہ ہوگا اسے ہمیشہ سے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اقامت دین کا جو داعی ہے، جو اقامت دین کا پیغام پہنچانے والا ہے، وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہلا کے آگے کرے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سیدھے سیدھے چلتے جائیں ٹاپو ٹاپو. نہیں، میری سوچ ہے کہ میں دین کے راستے پہ چلوں گی تو میں سیدھا سیدھا چلتی جاؤں گی، اس میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم سیدھا سیدھا چلتے جائیں. اللہ سے بس دل لگا کے یہ بات کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الحمدللہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، تھوڑی بہت ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہم دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے باوجود انسان ہے، کمی کوتاہی ہو جائے گی، ہم گریں گے پھر اٹھیں گے، گریں گے پھر اٹھیں گے. نیچے کی طرف نہ جائیں، اوپر کی طرف جائیں. بس یہ دھیان رکھنا کہ بعد نیچے نہ ہو. بعد لا تزغ قلوبنا، اوپر ہی رہیں گے تو ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے. جب ہم نیچے ڈپ کریں گے تو وی ڈونٹ نو ہم اوپر آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں. اپنے آپ کو اتنا نیچے گرائیں ہی نہ کہ ہم اتنے نیچے چلے جائیں کہ اتنا ٹیڑھا پن آ جائے کہ ہر چیز کو ہم ریجیکشن دینے والے بن جائیں. استغفر اللہ. ہر چیز کو ہم ریجیکٹ کر کے تو اپنی منمانی کرنے والے بن جائیں. یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ کیا ایسی چیز، ایسی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں جو ہمیں پھسلن پر مجبور کرتی ہیں؟ جب بھی ہم دین کے راستے پہ چلیں گے نا، کہتی اس کی اگزامپل بالکل ایسی ہے. سنو پڑی ہوئی ہے، سنو کے اوپر جب فروسٹ پڑتی ہے وہ جم جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خطرہ ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب اس پہ چل رہے ہوتے ہیں ویری احتیاط، نہیں صرف احتیاط نہیں، ویری احتیاط سے چل رہے ہوتے ہیں، ویری کانشیس ہو کے. اور اس کے ساتھ ساتھ خدشہ بھی چل رہا ہوتا ہے، گر گئی تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ہے نا؟ تو یہی اقامت دین کا تصور ہمیں یہی ملتا ہے کہ اس کے اندر جو خدشات آ رہے ہیں، اقامت دین کا راستہ جو ہے ایسا ہی برف والا راستہ ہے. ایسے ہی کہتی جب وہ گرے گا نا وہ اس کو نفاق کی وادی میں لے کے گرے گا، ڈوب جائے گا اس کو لے کے. اس کو اتنا بڑا نقصان اس کا ہوگا کہ گر جاتے ہیں ان کی ٹانگیں، بازو کی دیر تک وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو پاتے نا. تو کہتے ہیں کہ قرآن اقامت دین سے منہ موڑنا نفاق کی علامت ہے. استغفر اللہ. کہ یہ اتنا ڈینجرس ہے کہ ہم قرآن کے حکم کو نہ لیں، ہم دین کو نہ سمجھیں، بلکہ ہم اپنی منمانی کرتے ہوئے اس راستے پہ چلیں. کہ ایسی ہی پھسلن ہے کہ ہمیں ویری کانشیس ہونا پڑتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر قرآن کا حکم ہم لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل میں نفاق آ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں لے پا رہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں بہت جگہ پر انسان اقامت دین کی مشکلات کی وجہ سے نفاق کا اختیار کر لیتا ہے، اس سے فرار حاصل کرتا ہے. آتا وہ دین میں نیک نیتی کے ساتھ ہے، پورے پیشن کے ساتھ ہے، پورے ایمبیشن کے ساتھ آتا ہے کہ میں نے دین کا کام دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ اس راستے پر جب وہ تھوڑا سا چلتا ہے نا، مشکلات آتی ہیں تو یو ٹرن مار لیتا ہے. کیسے وہ یو ٹرن مارتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا، وہ اعلان نہیں کرے گا کہ میں یہ کام نہیں کرتا، پھر وہ ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیتا ہے.
میری یہ پرابلم، میری یہ مشکل، اندر ہی اندر اپنے آپ سے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ سے چوری کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کیسے کہ فار ایگزامپل میں کلاس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں کہ آپ پہلے کلاس میں آیا کرتی تھی. ہاں وہ میں پاکستان چلی گئی تھی نا، پاکستان سے آ کے لوگ بہت آگے نکل گئے ہوں گے تو میں اس وجہ سے نہیں آ رہی. وہ یہ نہیں، وہ میرے اندر منافقت ہے کہ میں سنتی ہوں، مجھے عمل کرنا پڑتا ہے، عمل میں ویک ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ. بیٹر نہ سنو، نہ سناؤ، نہ کہو، نہ کہلاؤ، نہ عمل کرنا پڑے. جس زندگی میں ہوں اسی میں چلتی رہوں. آپ کسی آرگنائزیشن کا حصہ بنتے ہیں، بڑے پیشن کے ساتھ آپ فارم بھی فل کر دیں گے، آپ آگے بھی آ جائیں گے. آگے آنے کے بعد ایک میٹنگ میں آئیں گے، پھر پتا چلے گا اس میٹنگ میں تو 2-3 گھنٹے، پھر اس میں پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنا، اس کے لیے تو محنت چاہیے ہوگی. پھر اگلی میٹنگ میں نہیں آ سکتی، میری ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے. میں یہ نہیں کہتی، گمان نہیں کر رہی، کسی کے ہو بھی سکتی ہے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ. ایک دفعہ، دوسری دفعہ بچہ بیمار، تیسری دفعہ امی کو لے کے جانا، ہر دفعہ ہی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز آ رہا ہے. تو کیا وہ علانیہ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. جب کتنے جھوٹ کی کمزوری اس کے اندر آتی ہے نا، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب اس کو ہوگا اب میں نے مسجد جانا ہے، پھر دلائل دینا شروع کرتا ہے. میں پتہ کیوں نہیں آئی تھی. ہم کچھ دیر تک اس سے پوچھیں گے، بعد میں ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے فورس کر کے لے کے آئیں گے. پھر اس بندے کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اچھا یہ اب پوچھ نہیں رہا، تو اب میں اپنی دلیل اس بندے کو دے دیتی ہوں. ہم بھی اپنی درانی جٹھانی کوئی بھی مسئلہ لے آئے اسی طرح کرتے ہیں نا. پہلے اس کو ہم ریجیکشن دیتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، پھر جب جھوٹ بولتے ہیں نا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی جھوٹ کے اوپر، پھر ہم دلیل دیتے ہیں. ایک کے بعد ایک اور جھوٹ بولتے ہیں. پہلے چوری کرتے ہیں کہ میں ایسے نہیں، میں ایسے کروں، ایسے. پھر اس پہ جھوٹ کا ٹھپا لگ جاتا ہے. کہتے چوری اور جھوٹ کا ٹھپا تو ٹھیک ہے، جب آپ کے اندر اس بندے کے بارے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے نا، کیونکہ وہ آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہ گئے، پھر اس کے اندر وہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس بندے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. جانے والے بھی اور جو رہ جاتے ہیں پیچھے کام کرنے والے، جانے والے کے دل میں ان کے لیے آتا ہے کہ اب یہ آگے نکل گئے، اب وہ یہ کام کر رہے ہیں، اب ان کو اتنی پرائورٹی دی جا رہی ہے، مجھے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اس کے اندر کہتے ہیں جب یہ آ جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں نفاق. ایک ٹھپا لگا جھوٹ کا، ایک لگا چوری کا. چوری کے بعد جب وہ اس کے اندر نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، پھر کہتے ہیں اس کو اس نفاق سے کوئی نکال نہیں سکتا. استغفر اللہ. کیونکہ وہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. منافقت کی نشانی ہے نا، وہ چوری کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. جب جھوٹ کا ٹھپا لگتا ہے، 2 چیزیں آپ کر سکتے ہیں، اس کو ریئلائز کروا دیں. جب اس کے اندر نفرت پیدا ہوگی، وہ آپ کے سامنے ظاہر ہی نہیں کرے گا اس چیز کو. جب وہ ظاہر نہیں کرے گا تو آپ کو بھی نہیں پتا کہ وہ میرا خیر خواہ ہے کہ نہیں ہے. وہ پھر اسی آرگنائزیشن کو، اسی کام کو وہ پیچھے کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں کہ کئی لوگ اس طرح گروہوں کی شکل میں کام کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ علیحدہ ہو گئے، علیحدہ گروہ بن گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اہمیت دی، اس کو اہمیت دی. اور ایک آرگنائزیشن پہ کام کرنے والے کا پتہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کو اکٹھا کر کے ایک مشن کی طرف جانے والا ہوتا ہے. وہ ایک مرکز اور ایک پرپس دے دیتا ہے لوگوں کو جینے کا. اگر وہ ان کے اندر منافقت آ جاتی ہے اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے نفاق کی وجہ سے، تو وہ لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے، وہ آگے نہیں چل سکتے. نہ وہ گھر میں کامیاب ہے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہے، نہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ ایک ایسی بیماری پیدا ہوگی ہے جس کو نکالنا ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں جو انکار کرنے والے انہیں کے اندر نفاق آتا ہے، وہی فاسق ہے. لیکن منافقت اور فاسق پہ قرآن کی آیات زیادہ ہیں. وہ جو اپنے آپ کو ایماندار کہنے والے ہیں نا، وہی انہی کے اندر یہ پھسلن آتی ہے، انہی کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر وہ دوسروں کے اندر وہ خراب اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں یہی چیز چل رہی ہے. آگے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سورہ محمد کی آیت کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی before we go on break. یہ آپ سب مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا. اب پیچھے مطالبہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے لیے نکلنے والے بن جاؤ. اب اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا، تمہاری مدد کا پڑھتے ہیں تو دل میں یہ ہمارے خیال آتا ہے کہ وہ ہماری جب ہم اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے تو وہ ہماری
मॉर्गेज पे ऑफ कर देगा, हमारे बच्चे स्ट्रेट अवे सीधी रास्ते पे आ जाएंगे, मेरी गाड़ी की तलब है तो वो पूरी हो जाएगी, मेरा कर्ज, हाई एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है। जब हम कहते हैं अल्लाह के दीन के रास्ते पे आना है तो हर चीज सीधी सीधी स्मूथ स्मूथ रिलैक्स चलेगी, नहीं 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 नहीं, इसके ऑपोजिट काम चलेगा। मुश्किलें आएंगी, शुरू में आएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला देखना चाह रहे राह हमवार करने के लिए मुश्किल आएगी। मुश्किल के बाद क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला जो है हमारे कदम पे जमा देता है। क्यों? जब मुश्किल आती है हम उस पे खड़े होते हैं, अल्लाह ही वो ताकत देता है उस चीज को, उस तूफान से निपटने के लिए। जब वो निपटती है ना तो अल्लाह सुब्हानो तआला कदम जमा देता है, सब्बितना, कि हमारे कदम जमा दे वो। फिर इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, कि अल्लाह की मदद करो, नौजुबिल्लाह अल्लाह को मदद की जरूरत है हमारी? नहीं, अल्लाह को हमारी मदद, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए, दीन को अकामत दीन जो है ना, शहादत हक को करने के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा, तुम्हारे अंदर वो ताकत आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, तुम अल्लाह का काम अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब हम अल्लाह की मदद के लिए निकलते हैं ना तो पहले दर्जे पर यंसुरकुम क्या होता है कि अल्लाह दुनिया के सारे मामले अपने हाथ में ले लेते हैं। उसके माली मामलात हो गए, उसके बच्चों के मामलात हो गए, उसकी रिज्क में बरकत का आना शुरू हो जाता है, उसका थोड़े वक्त में बरकत होना शुरू हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें जिनको हम नोट नहीं कर रहे होते, हमारी एम्बिशंस वो बड़े बड़े लेके हम आते हैं दिन में, लेकिन क्या होता है कि आप थोड़े वक्त में आप हांडी बना लेते हो। लोग सारा दिन कुकिंग कर रहे होते हैं, आप थोड़े वक्त में कर लेते हो। थोड़े ही वक्त में आप सारे घर की सफाई कर लेते हो, लोग सारा दिन करते रहते हैं। मेरी कुकिंग हो जाती है, मेरी सफाई हो जाती है, मेरी आइनिंग हो जाती है। एज अ वुमेन अगर हम देखें सारा कुछ हो जाता है, मदर इन लॉ की लुक आफ्टर भी हो जाती है, अम्मी की लुक आफ्टर भी हो जाती है, उसी टाइम में मैं बाकी काम भी कर रही होती हूँ। तो ये बरकत है, क्योंकि अगर मैं क्लास में नहीं आऊंगी, आप आजमा के देख लीजिए, सारा दिन कोई काम नहीं होगा, आपका घर का काम भी नहीं होगा, आपकी क्लास भी छूटेगी। आपने बाहर शॉपिंग के लिए जाना है, अगर आप ये कहते हो कि मैं क्लास में चली जाऊं, अल्लाह के दीन की बात सुनना हूं, फिर मैं ये काम करूंगी, आपके दोनों कामों में बरकत पड़ जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। अगर आप दुनियावी काम को अल्लाह के काम के ऊपर तरजीह दोगे तो आपका ना वो होगा ना वो होगा, उसमें बरकत नहीं होती, कोई ना कोई नया ही काम शुरू हो जाता है। फिर क्या है कि जब आपके ये सारे ताल्लुकात होना शुरू होते हैं ना, घर के सारे मामलात की इस्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला उसका वो सबब बन जाता है। अल्लाह थोड़े ताल्लुकात को, थोड़े वक्त के रिलेशनशिप को, उसको थोड़े वक्त में पूरा करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि बच्चों को हमें ज्यादा हम अपने आप को रिग्रेट करते हैं ना, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे सकी, हर वक्त में मस्जिद में रहती हूँ या हर वक्त में अल्लाह के दीन का काम करती रहती हूँ। तो अल्लाह सुब्हानो तआला कहते हैं थोड़े वक्त में जो आप 10-15 मिनट में उनके साथ बैठते हैं ना, वो क्वालिटी टाइम कर लेते हैं, उनके अंदर इस्लाह का सबब मैं पैदा कर देता हूँ। वो सारा सारा दिन भी जो हम करते रहेंगे ना कि एक बच्चे की इस्लाह, जब एक माशरे की इस्लाह की चॉइस इज योर्स, मैं सिर्फ अपने बच्चों की फोकस करना है। अगर वो बाहर निकले, गंदगी तो हर जगह फैली हुई है ना, मैंने उस पर ये नहीं कि उसको छोड़ना है, उस पर फोकस करना है, उसके साथ साथ मैंने दूसरों को साथ लेके चलना है। और सबसे पहला और हल्का दर्जा यही होता है, कहते हैं कि जिसमें इंसान अल्लाह ताला की मदद को पा लेता है, लेकिन अल्लाह के दीन की मदद करने का सबसे बड़ा इनाम जो मिलता है वो ये है कि वह युसब्बितना अक़दामकुम, अल्लाह सुब्हानो तआला तुम्हारे कदम जो है वो जमा देता है। और कदम का जमा देना, देखें कि मुश्किलात आती रहेंगी लेकिन कदम नहीं हिलेंगे, आजमाइशें आएंगी, रुकावटें आएंगी, मेरी तरगीबात, मेरी तरजीहात, मेरी बीमारियां, मेरी सेहत, मेरी मेहमान नवाजी, मेरे खाने पकाने, मेरे पहनने, दावतां, शादियां, हर चीज की तरजीहात बदल जाएंगी। आप करोगे वो काम, लेकिन उस लेवल के नहीं जिस तरह करते थे, वो हर चीज की तरजीहात जो है वो आपकी बदल जाएंगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला इन सारे मामलात को आप खुश उसलूबी से निभाते चले जाएंगे, वहां पे आपके कदम लड़खड़ाएंगे नहीं। लेकिन शर्त ये है कि ये काम की कबूलियत का एक नक़द इनाम है, कहते हैं जो अल्लाह सुब्हानो तआला दुनिया में रहते हुए देता है, आखिरत में उसका क्या अजर होगा अल्लाहु आलम। लेकिन दुनिया में ये होता है कि आप हर चीज को अच्छे से खुश उसलूबी से निभाने वाले बन जाते हैं और मजीद नेकियां करने का अल्लाह सुब्हानो तआला मौका देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको देती हूँ, किसी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री लगाते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत फेमस है। वो क्या करते हैं, जब आपकी कोई चीज बहुत ज्यादा बिक्री होती है, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें हायर करना शुरू कर देते हो, ज्यादा आपका में भी आपके वर्क फोर्स ज्यादा हो जाए, आपकी ज्यादा चीजों का प्रोड्यूस करने लग जाए, ज्यादा चीजें लोग आपसे लेना शुरू कर दे। तो क्या होता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। इसी तरह जब आप अल्लाह के दीन के लिए निकलते हैं, अल्लाह का काम करते हैं, अल्लाह के रास्तों के लिए निकलते हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला आपको मजीद नेकियों के मौके देते चले जाते हैं, मजीद आप तरक्की करते चले जाते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बढ़ते चले जाते हैं।
اور پھر وہی پیچھے جائیں تو وہ جو نفرت کرنے والا آپ کے اندر بیٹھا ہوگا نا، اس کو تو حسد ہو رہا ہے نا کہ وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، بالکل ایسے جیسے دنیا میں رہتے ہوئے دونوں ایک اسکول میں جاتے ہیں، ایک ابھی ایک جاب نہیں ملی، دوسرا جاب کر رہا ہے اور اچھی ڈگری میں کر لی ہے اس نے، اچھا گھر لے لیا، کوئی اس کو خوشی سے نہیں ملے گا، اس کے اندر حسد آئے گا ہی، یہ فطری ہے۔ کوئی جس کے پاس علم ہوگا وہ کہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نے اس کو دے دیا تو مجھے بھی دے دے، نہیں ورنہ کہے گا ہے وہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ اور میں وہ جو حسد میرے اندر ہوتا ہے نا، میں ظاہر نہیں کر پاتی لوگوں کے سامنے، ایون تو اپنے بچوں کے سامنے نہیں ہم اس کو ظاہر کرتے، دل ہی دل میں کہیں ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کی بات کو سوچتا ہے۔ اور دوسرا دیکھیے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا یہ مبارک قدم ہے، جب اللہ کے راستے پہ آپ قدم رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ٹھوک دیتا ہے، جما دیتا ہے۔ آپ ایک پلر کو دیکھ لیں جب وہ زمین کے اندر ہوتا ہے کتنی مضبوطی ہوتی ہے، آپ کے پاس وہ کیریئر بیگ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ہیوی چیز رکھ دیں گے وہ نہیں اڑے گا، اگر خالی ہے تو وہ اڑتا پھرے گا، ہے نا۔ کوئی کپڑا ہے اس کے اوپر کوئی ہیوی چیز رکھ دیتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو وہ اڑتا پھرتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اعمال ہیں، ہماری نیکیاں ہیں کہ اگر وہ اصل طریقے سے نہیں کی گئی، دین کے راستے پہ نہیں کی گئی تو وہ بے وزنی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، وہ اڑتی پھریں گی۔ اور اگر وہ مضبوطی کے ساتھ اس کو جما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قدم جما دے گا، ہم اس کو مضبوطی سے کرنے والے ہو جائیں گے، ہم لڑکھڑائیں گے نہیں۔ ہم جتنے بھی مصروف ہوں گے، جتنے بھی ہم اللہ کے قریب ہوں گے، ہم نیکیاں کرتے چلے جائیں گے۔ جو ایک نیکی مجھے آگے بڑھانے والا کام کرے گی وہ مجھے پیچھے لے کے جانے والا نہیں کرے گی، وہ مجھے لڑکھڑانے نہیں دے گی۔ دیکھیں ایک وقت میں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں شر کے تالے اور خیر کی کنجیاں بنا دے۔ ایک وقت آپ کی زندگی میں ایسا بھی آتا ہے آپ بہت مصروف ہوتے ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی کر رہے ہو، 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 شیطان آپ کے دماغ میں کیا کہے گا، آپ کو آپ کی باڈی کو نا ابھی ریسٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ فوراً سنتے ہیں ہاں میں بہت کام کر رہی ہوں، آپ کے دماغ میں لے کے آئے۔ پھر آپ کو کوئی تیسرا بندہ ملے گا نا، آپ اس کے کہو گے میں بہت مصروف ہوں، وہ آپ کو کیا کہے گا، تھوڑا بریک کر لو نا، صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں۔ تو دنیا کے کاموں کے لیے کوئی آپ کو نہیں کہے گا، کمانے جاتے ہو نا کہ بریک کرو، یا دین کے کام کے لیے کہے گا بریک کرو۔ آپ کے دماغ میں واقعی صحیح کہہ رہی ہے، میں نا ایک کلاس چھوڑ دیتی ہوں۔ اب ایک کلاس چھوڑو گے، یقین کرو وہ اس دن میں برکت ہی نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ویسے تو کسی کے لیے خیر کا کام کر رہے تھے، وہ کلاس بھی گئی، آپ کا وہ ٹائم بھی گیا، کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں رہے، وہ چھوٹ گیا۔ جو ایک دفعہ آپ چھوڑ دو گے وہ چھوٹ جائے گا، دوبارہ محنت کرنی پڑے گی اس لیول۔ اچھا اگر آپ کر رہے تھے تو وہی 24 آورز میں 7 days a week آپ کر رہے تھے اور آپ کے گھر کے سارے کام چلتے جا رہے تھے، اور جب آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ چھوٹ جاتا ہے، تو آپ وہیں کے وہیں رہ جاتے کہ۔ یا پھر یہ ہوتا ہے آپ کسی کلاس میں آتے ہو، آپ کیا کرتے ہو کہ دوسروں کو کہتے ہو کہ میں فلاں کلاس میں آئی ہوں، میں فلاں کلاس میں جاتی ہوں، میرا فلاں ایگزام ہے، میرا فلاں ایگزام ہے۔ شادی بیاہ مرگ کہیں پہ جاتے ہو تو کہتی ہیں ہاں میں بہت بیزی ہوں نا، میں کلاس سے لینا شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ ایکسکیوز بناتی ہوں میں کلاس سے لے رہی ہوں، کلاس میں آ کے کہتے ہیں ہماری کل فوتگی ہو گئی تھی نا تو اس وجہ سے میں ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر پائی، یا کوئی اینی تھنگ، مطلب ادھر اس کو مطلب ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، ادھر کو دین کے آڑ میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بیزی ہوں، میں اس لیے یہ کام نہیں کر رہی، اور جب دین کی میں وہاں پہ آتی ہوں تو اس کو دنیا میں ڈال کے تو کہہ دیتی ہوں کہ دونوں سے فرار لے لیتی ہوں۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسا رویہ انسان اختیار کرتا ہے، استغفر اللہ، جب وہ شر میں پڑتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ، یہ ایک بات سیکھ لیں کہ ان آیات کو پڑھ کر دل میں جذبہ آ رہا ہوگا، دل میں یہ اٹھ رہا ہوگا کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کی خدمت کریں، ہم کیسے وہ خدمت کریں، ان جذبات کو پلیز نہ ٹھنڈا نہ ہونے دے۔ ہاں ہمارے لیول ڈیفرنٹ ہوں گے، ہمارا ڈیفرنٹ طریقہ ہوگا، ہماری سرگرمیاں ڈیفرنٹ ہوگی، ہماری مصروفیات ڈیفرنٹ ہوگی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے قدم جما دوں گا۔ ان کا قدم جب جم جائے گا، دین کا مزاج وہ سمجھ جائیں گے، پھر ان کو لوگوں کی فکر نہیں ہوگی، ان کو صرف اللہ کی فکر ہوگی، وہ اللہ کی طرف سوچیں گے، اللہ کی طرف دیکھیں گے، اور جب ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی وہ سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم اسی لیے پیچھے ہوتے ہیں جب ہمارے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، مجھے لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ جب یہ دماغ سے نکل جائے گا نا، مجھے آئی ڈونٹ کیئر what people think about۔ یہاں کے بچے کیا اسکولوں میں سکھاتے ہیں؟ آئی ڈونٹ کیئر، and they don't care، but don't care وہ جو ہے نا وہ بیڈ وے میں ہے۔ دین ہمیں کہہ رہا ہے دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا بننا ہے، اور ان کی تنقید کو اپنے سٹیپنگ سٹون بنانا ہے، اور اس پہ چڑھتے چڑھتے اپنی دیوار مکمل کر لینی ہے۔ یہ نہیں کہ بیڈ رویے سے دوسرے کے لیے خیر خواہی نہیں کرنی، دین ہے ہی خیر دوسروں کو دینے کا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نظام اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، وہی اسی چیز میں خیر ہے جو دوسروں کو دیتی ہے۔
جو خود اپنے اوپر لے کے فار ایگزامپل میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا, میں نے تفسیر پڑھ لی, اب میں اس قابل ہوگی میں دوسروں کو دے سکتی ہوں, میں کہتی ہوں شیطان کیا کہ نہیں میں نہیں کر سکتی, میں نے پتہ بولنے کا طریقہ نہیں آتا. چلو بولنے کے لیے آپ آ کے ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ آ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں, لیکن شیطان کہے کہ نہیں میں جہاں جیسے کر رہی ہوں بس وہی ٹھیک ہے, میں نہ کسی کو دے سکتی ہوں نہ میں لے سکتی ہوں, بس پڑھ رہی ہوں نا, میں اپنے لیے کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہو کہ اس خیر کو بانٹو وہ اتنی بڑھے گی, پیسہ ہے, وہ صحت ہے, وہ صلاحیت ہے, کچھ بھی ہے, جتنا آپ لوگ اس سے ڈبل دینے کی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قدم جما دوں گا تمہیں, میں ٹھوک دوں گا, تم وہ کام دوسروں تک اچھے سے کر سکتے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم بریک کرتے ہیں, پھر آگے اگلی یاد پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انک عفو کریم. اللہم انک عفو کریم. تحب العفو فاعف عنی. تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دے. لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دے. ربنا صرف عنا عذاب. ربنا اصرف عنا عذاب. ربنا صرف عنا عذاب جہنم. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ان عذابها كان غراما. ان عذابها كان غراما. انها ساءت مستقرا ومقاما. انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب, ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. بے شک اس کا عذاب جان لیوا ہے. بے شک وہ بڑا ہی برا اور بدترین ٹھکانہ ہے. اللہم انی اسألک الجنہ. اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار. وأعوذ بک من النار. اے اللہ, بے شک میں مانگتی ہوں اس سے جنت, اور پناہ چاہتی ہوں دوزخ سے. اللہم اجرنی من النار. 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 اے اللہ, مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا. رب ابن لی عندک رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. بیتا فی الجنہ. اے میرے رب, میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا. ربنا اننا آمنا. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اے ہمارے مالک, بے شک ہم ایمان لائے, تو بخش دے ہمارے گناہ, اور بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا انشاءاللہ. اوکے, یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ایک دنیا کی طرف جا رہا ہے, ایک دنیا کی طرف جا رہا ہے, ایک آخرت کی طرف جا رہا ہے, اللہ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, انسان تو ایک ہی ہے نا, لیکن ڈیوائڈ. ہاں, گڈ پوائنٹ. کہ ایک ہی انسان ہے لیکن ڈیوائڈ ہوا ہے. کلر بھی ڈفرینٹ ہے نا. کلر بھی ڈفرینٹ ہے. ریزن کیا ہے کلر ڈفرینٹ ہونے کی؟ دنیا کلرفل ہے. ہاں, اوکے, دنیا اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے. اینڈ قرآن جو ہے وہ ریڈ ہے, تو اس میں کوئی کلر نہیں آ رہا. تو قرآن از مور کلرفل, مور اٹریکٹیو.
if we think about it. خیر دنیا کے رنگ زیادہ اس پہ حاوی ہیں، اس لیے وہ کلر اس کو نہیں دکھ رہا، اس کو وہ کلر نہیں دکھ رہا. could be اوکے انشاءاللہ. کہ دو وجود، ٹھیک ہے، جسم اور روح. ایک ہی انسان کے اندر دو وجود ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم مٹی سے بنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی اس کی خوراک دی ہے. اور جو روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے، اللہ کے امر سے آسمان سے آئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح کی خوراک قرآن میں رکھ دی ہے. ہم سکون کی بات کر رہے ہیں، اطمینان کی بات کر رہے ہیں، مشن کی بات کر رہے ہیں، اقامت کی بات کر رہے ہیں، ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے. میری روح کو تقویت تبھی ملے گی، میری روح تبھی سکون پائے گی. وہ ہم نے شروع میں دیکھا نا، ریلیکس تبھی ریلیکس ہوگی، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی جب میرے اندر قرآن ہوگا. مجھے پتہ ہے میں جو کر رہی ہوں وہ اللہ کے قانون کے دائرے میں رہتی ہوئی کر رہی ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی. دیکھیے ہم جب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں نا، نیچرلی آپ کا دل یہ چیز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے وہ غلط کر رہے ہو، لیکن ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے میں شادی بچی کی کر رہی ہوں، یہ غلط راستے پہ چل کے کر رہی ہوں، لیکن میں کر رہی ہوں، اپنے آپ کو میں خوش دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. بیک آف مائنڈ میری اتنی ہلچل چل رہی ہوتی ہے. تو کیونکہ میری روح بھٹک رہی ہے، اس کو اس کی خوراک نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ دنیا مجھ پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر جسم کی میں زیادہ فکر کرنے لگ جاتی ہوں، میری گریس کیسی ہے، لکنگ کیسی ہے، میں نے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا پینا ہے. آج ہمارا یہی فکر نہیں رہ گیا. ادھر سے کھا رہے ہیں ادھر سے کما رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ لگ رہی ہے. کمانے کے بعد ہم جمس پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے. بس جسم کی ہمیں فکر ہے، لکنگ بھی گڈ ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور اسٹیٹس میرا ٹھیک نظر آ رہا ہو. جم میں جاؤں گی میں، یہ نہیں کہ جم نہیں، میں نے لک آفٹر کرنی ہے اپنی باڈی کی، لیکن میرا مطمع نظر یہ نہ ہو کہ بس میں نے اپنے جسم کی ہی لک آفٹر کرتے رہنا ہے. اپنی روح کو ہی دیکھو وہ کہاں ہے. رمضان کے مہینے میں کیا کہا گیا کہ روح کو تقویت دینے کے کام ہوتے ہیں، نیکیاں عروج پہ ہوتی ہیں، روح کو اطمینانیت ملتی ہے، اور اس کو اتنا پیور ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ پورے 11 مہینے ہمیں وہ لے کے چل سکے. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے وہ لیول اس لیول کی نہیں کر رہے جس لیول کی کرنی چاہیے. آج رمضان ختم ہوتا ہے، اگلے دن ہم پھر اسی بھیڑ چال میں پڑ جاتے ہیں، اگلے دن ہم دوسرے انسان بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں بھول ہی جاتا ہے کہ ہم رمضان گزار کے ہیں، ایٹ لیسٹ 2-4 مہینے تو اس کا اثر چلے نا، زیادہ دور نہیں. تو یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم پھر بھی چاہتے ہوئے اس مہینے کی برکات اور اس سے نا اس حساب سے ہم فیضیاب نہیں ہو رہے جس طرح کے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ تبدیلی آتی ہے. اسکارف نہیں لیتی، اسکارف لینا شروع کر دوں گی، بایا پہننا شروع کر دوں گی. جینس پہنتی تھی، کھانا زیادہ کھاتی تھی، اوبیسلی روزے کی وجہ سے کم کھانا پڑ رہا ہے، لیکن 2-4 دن گزرتے ہیں پھر اسی روٹین میں واپس آ جاتی ہوں. میری روح جو ہے اس کو میں نے مطلب کہ امپاور اتنا کیا ہی نہیں ہے کہ وہ گرین ہو، وہ اس بیٹری کی چارج اتنی ہو جائے کہ آہستہ آہستہ جو پہلے ریڈ ہے وہ رمضان میں آتی ہے وہ ریڈ ہی رہتی ہے، تو فوراً سے وہ اپنا بدل لیتی ہیں، فوراً سے ڈاؤن. تو کوشش یہ کریں کہ ہاں انشاءاللہ اس رمضان میں اپنی کوششوں کو میں نے تیز کرنا ہے اور اس سے بہتری لینے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. سورہ مجادلہ، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اب پیچھے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ کے راستے پہ نکلو، اللہ کے دین کو قائم کرو. جو اللہ کے دین کو قائم کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قدموں کو جما دے گا، اور جس کے قدم جم جائیں گے اور اللہ کے دین کے راستے میں نکلے گا، پھر کیا ہوگا؟ شیطان جو اس کے راستے کی رکاوٹ بنے گا، شیطان اس کو اس راستے سے پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا. جب وہ شیطان اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا، اوبیسلی ایمان والوں کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ایمان نہیں لے کے آنا چاہتے، جو آپ کی بات کو نہیں سنتے. تو وہ کیا ہوگا کہ اللہ کے دین کی خدمت کا دعویٰ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان کا جو ہے کانا پوسی کروائے گا، تسلی دے گا کہ یہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لمحہ یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے تو تم اس راستے پہ چلتے رہو، جو لوگ تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، اللہ تمہارے قدم جما دے گا اور تمہارا یہ شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکے گا.
کہ ان کو یہ خسر پسر کرنے دو، ان کو باتیں کرنے دو، ان کو پارٹی بازی کرنے دو. یہ چیزیں کسی بھی دعوت میں زیادہ نقصان دیتی ہیں. جب آپ کی ایک جماعت ہوتی ہے، جماعت سے وہ پارٹی بازی میں چلے جاتے ہیں نا، تب وہ زیادہ نقصان دیتے ہیں. اور خاص طور پر یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عادتیں عورتوں میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سورہ مجادلہ جو ہے اس میں عورتوں کا بہت زیادہ ذکر. یہ عادت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کی خسر پسر کر کے وہ اپنا ہی نقصان کر رہی ہوتی ہیں، اپنے ہی گناہوں کو زیادہ کر رہی ہوتی ہیں. اور سب سے پہلے کینہ جو ہے نا انہی کے اندر آتا ہے. کیوں؟ پھر جب وہ کینہ اس کی زبان کا اندیشہ بن جاتا ہے نا، اور جو اندیشہ ہوتا ہے وہ دکھ اور سکھ کا نام لے کے ایک دوسرے سے ہم پریشانیاں ٹرانسفر کرتے ہیں. اور جب وہ پریشانیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک بدگمانی، ایک اندر حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بدگمانی اور تکبر کا رویہ اختیار، ہٹ درمی کا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب یہ بدگمانی آتی ہے، یہی وہ برا کام ہے جو شیطان کروانا چاہتا ہے. جب بدگمانی آتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، دین کے معاملے میں جو چند باتیں وہ آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گنوا دیتی ہوں. اس میں اور زیادہ بہت تفصیل ہو سکتی تھی، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس کی طرف میں نہیں نکلوں گی. کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسا گروہ بنانا چاہتے ہیں جو دین کا کام کر سکیں، کہ صرف دین کا نام لیوا نہ ہو بلکہ دین کا کام کرنے والے ہوں. دوسرا یہ کہ آپ میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے، تو اپنے دل کا ابھی سے جائزہ لیں. اپنے دل کے اندر جو گندگیاں ہیں ان سب سے اس کو پاک کریں. اب نجوہ ہے، دوسروں کے بارے میں بری بات کرنا جو ہے اس کو نجوہ کہتے ہیں. میں کسی کی چغلی کرتی ہوں، میں بدگمانی کرتی ہوں، میرے اندر خدشات ہیں، میرے اندر شک ہے، میرے اندر حسد ہے. یہ سارا نکالیں. نکالنے کے بعد ہی دیکھیں، ایک بن ہے نا، اس میں یہ گندی چیزیں پڑی ہوں گی. آپ ایک دفعہ اٹھاتے ہیں، بو آتی ہے، گندی ہے نا، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں، پھر بو آتی ہے، پھر ہمارے اندر دل ایسا ہم نے گندا کیا ہوا ہے نا، اس کے اندر سے وہ جیسے بن سے بو آتی ہے. یا آپ نے شاید ایکسپیرینس کیا ہو، جب چکن کا وہ بیگ بن میں ڈال دیتے ہیں، اوور نائٹ پڑا رہتا ہے، تو اگلے دن کتنی گندی اسمیل آتی ہے. ہمارے دل کے اندر اتنی ہم نے گندگیاں رکھی ہوئی ہیں، ہمیں وہ اسمیل نہیں آتی، ہمیں باہر کی اسمیل آتی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے اگر دین کا کام کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو نکالنا ہے اندر سے. یہ اندر سے نکلیں گے. سب سے پہلے نجوہ کیا؟ چغلی سے نجوہ بنتا ہے نا. نجوہ کرتے ہیں تو وہ چغلی بنتی ہے نا. فون کریں گے خیریت معلوم کرنے کے لیے، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے دیکھا سی فلاں جگہ تے جا رہا سی، کیا چغلی ہو گئی. ہاں، چغلی کرنے کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کے درمیان بدگمانی پیدا کر دی نہ چاہتے ہوئے. وہ پتہ میں مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، بیچاری کو پتہ شاید سمجھ ہی نہ آ رہی ہو ہے اور اس لیے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، کچھ اور ہی بنا کے دوسرے کو بتا دیا. پھر اندیشے، خدشے، شک، آگے سے آگے سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اندر خوشبو آئے، میرے اندر گندگی پیدا نہ ہو. گندگی وہ کسی بھی طریقے کی ہو، وہ دوستوں کے اندر آ جائے، وہ مدر ان لا یا ڈاٹر ان لا کے آ جائے، درانی اور جٹھانی کے درمیان میں آ جائے. وہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کس طرح کی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف، اس سے مجھے ہی نقصان ہو رہا ہے، کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہو رہا. جتنا دلوں کو میں صاف کروں گی ان گندگی سے، اتنی یہ گندگی جو ہے کم ہوتی جائے گی. اگر میں اس کو صاف نہیں کرتی، یہ گندگی پھیلتی جائے گی، دین کو نقصان ہوگا، اجتماعیت کو نقصان ہوگا. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے دلوں میں ان کے دلوں کو متنفر کر رہی ہوں، ان کے دلوں اپنے دل کا تو سکون میں خراب کر ہی رہی ہوں، ان کا بھی خراب کر رہی ہوں، ان کو میں تکلیف پہنچا رہی ہوں. اب خاص طور پر جو ہے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی طرف زیادہ تنقید کی جاتی ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. گھر والے بھی ان کو بناتے ہیں، باہر والے بھی ان کو بناتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ بالکل پرفیکٹ سانچے میں آگے ہیں، اور ان کے آؤٹ لائن خود ہی سے ہم بنا لیتے ہیں، یہ بندہ ایسا دکھنا چاہیے. وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ جو سانچہ میں نے بنا لیا ہے اب اس کے اوپر نیچے یہ انسان جا نہیں سکتا. تو اس کو تھوڑا ڈاؤٹ دیں اور دین سے دور ہونے کی بجائے بلکہ اس کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں کو، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کو ہمارے دلوں کے اندر بند کر دے. ہم اس کے ذریعے اپنے اندر کا جو گند ہے اس کو نکال سکیں اور اپنے اندر جو ہے اچھی چیز کو ڈال سکیں، تاکہ جو میرے دین کو تقویت کا باعث بنے، جو اللہ کی قربت کا باعث بنے.
سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشزوا يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، ان کے درجات ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ تعملون خبیر، کہ وہ خبر رکھنے والا ہے، اس کو سارا علم ہے۔ اب یہاں پہ منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ محفل کا حسن کیسے وہ خراب کرتے تھے، دلوں میں ان کے بغض تھا، وہ لے کے بغض کو پھر رہے تھے۔ جب وہ دیکھتے کہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین جو ہے اللہ کا دین، قرآن کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ سن رہی ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ عجیب عجیب کام کرنا شروع کر دیتے تھے، محفل کے ماحول کو اس کو خراب کرنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی کہ اس وقت منافقین کو خطاب تھا، آج مجھے اور آپ کو خطاب ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک مجلس جب قرآن کی بات کی جاتی ہے، خاص طور پہ قرآن کی بات کی میں اس یہاں پہ کروں، کوئی بھی مجلس آپ اس کو لے سکتے ہیں، یہاں پہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو قرآن کی مجلس کو لیں تو اس کے کچھ آداب بتا دیے گئے، کچھ طریقہ بتا دیا گیا، کچھ سلیقہ بتا دیا گیا کہ جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی، جو ریگولر اٹینڈیز ہیں ان کے لیے بھی، اور جو انتظامیہ ہیں ان کے لیے بھی ایک قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جب بھی کوئی محفل میں آتا ہے تو ایک دوسرے کا احترام کرو، احترام کے ساتھ جب وہ مجلس میں آتے ہیں تو مسجد میں کو کشادہ کرو۔ فار ایگزامپل کل کو سچویشن شاید پیش آئے کہ لوگ آ رہے ہیں، کچھ نئے لسنر ہیں، کچھ آپ لوگ اٹینڈیز ہیں، ریگولر ہیں، آپ کیا کرو کہ ہمیں اب آگے ہی جگہ ملنی چاہیے، ہم آگے ہی بیٹھیں، آپ تو ریگولر ہو، آپ سنتے ہو، جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو آگے جگہ دیں، ان کو احترام کریں، عزت سے بٹھائیں، اگر وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اٹھا کے ان کو آگے بٹھائیں تاکہ وہ بات سن سکیں، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل کی راہوں کو کھول دے، ان کو دلوں کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو کھول دے۔ یہ ایک احترام سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کشادگی پیدا کر دے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ نہیں، جہاں پہ میں بیٹھوں گی میں وہیں پہ رہوں گی، میں وہاں سے ہلنا نہیں چاہتی۔ تو اب کیا ہے، ایز اے انتظامیہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کو ایسے طریقے سے بات چیت کریں، ان کو اٹھائیں، یہ نہیں کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، بلکہ آپ آئیں، میں آپ کو اس سے بہتر جگہ دیتی ہوں، مطلب کہ اس کو بھی اس کو چیز میں عزت محسوس ہو اور آپ کا بھی کام ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت وہ آتے تھے اور راستے میں بیٹھتے تھے، پھر راستے سے اٹھنا نہیں چاہتے تھے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ محفل کے خلاف ہے، اور خاص طور پر دین کی محفل کے خلاف ہے۔ جو پہلے آنے والے لوگ ہیں وہ اگلی سیٹوں پہ بیٹھے، کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے پچھلی فل کر دیتے ہیں، اگلی ویسی خالی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں ہر روز ایکسپیرینس ہو رہا ہے تراویح میں کہ لوگ پیچھے آ کے پچھلی انہوں نے نکل کے جانا ہے، اٹس اوکے، یو کین کم آؤٹ، پہلے آ رہے ہیں، پہلی صفحے فل کریں، لوگ جو بعد میں آنے والے آپ کو پھلانگ کے آگے جا رہے ہیں، وہ کیونکہ انہوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہوتا ہے، اس اوکے، آپ آگے سے بھی 8 پڑھ کے نکل کے جا سکتے ہو نا، وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے، تو وی کین ڈو صفحے دوبارہ سے بنا لیں۔ لیکن ہم نے وہ ریسٹرکشن بنانی ہے، اگر ان کو کہا جاتا ہے تو وہ چیز ان کو بری لگتی ہے۔ تو یہ کہ ایک محفل کا ایک طریقہ ہے نا بیٹھنے کا کہ اچھا، یہاں پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اگر کوئی آپ کو اٹھا دیتا ہے، اس میں بے عزتی والا کوئی مقام نہیں ہے، عزت اور ذلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ آپ جگہ کی رکاوٹ، راستے کی رکاوٹ بن رہی ہو تو عزت کے ساتھ اگر آپ کو اٹھایا جا رہا ہے تو وہاں سے آپ اٹھ جاؤ۔ اصل عزت ایمان اور علم کی وجہ سے ہے، یہ یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ جانا یہ بے علمی ہے، لا علمی ہے، آپ راستے میں دوسروں کے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور الٹا جو آپ کو اٹھا رہا ہے آپ اسی کے خلاف چل رہے ہو، کہ آپ کی عزت اور تکریم آپ کے علم کی وجہ سے ہوگی۔ کہ ایک علم والا جو ہوتا ہے مفلس اور غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ رئیس جو کافر ہے نا، نعوذ باللہ، ریجیکشن دینے والا ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس کی قرآن میں سورہ عبسہ آئے گی نا انشاءاللہ تعالیٰ، جب ہم پڑھیں گے اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک غریب اور مفلس کو کتنا مقام حاصل ہو جاتا ہے جس کے پاس علم ہے، اور جو انتظامیہ ہے ان کے پاس اتنا علم تو ہے نا، وہ آپ کو بتا کر رہی ہے، جو کہہ رہی ہے تو سن کر لیں۔ کچھ لوگ کافی سٹبن ہوتے ہیں، وہ اس بات کو سننا نہیں چاہتے۔ خیر، یہاں پہ ہمیں وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ علم اپنے صاحب کی شان کو بڑھا دیتا ہے، کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، جب انسان طالب علم
ہوتا ہے کہ تو کہتے ہیں ہر لحاظ سے اسے پست ہونا چاہیے، اپنی راتوں کی نیندیں اس کو کم کرنی چاہیے، کھانا کم کھانا چاہیے، اپنی دنیا کی مصروفیات کو وہ کم کر دے، چند گھنٹوں کی جو دعوت ہے اگلے دن کی کلاس میں اس کو ڈسٹرب نہ کرے، چند گھنٹوں کی شادی جو ہے اس کی کئی ویکوں کی کلاس کو جو ہے ڈسٹرب نہ کرے، اس کا پاکستان جانا کچھ ہفتوں کے لیے کئی مہینوں کی رخصت نہ بن جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ایک علم حاصل کرنے والے کے لیے یہ بہت ضروری ہیں۔ اگر وہ علم کو اتنی اہمیت نہیں دے گا تو علم جو ہے اس کے اندر نہیں ٹھہرے گا، اس کے اندر وہ تبدیلی لے کے نہیں آئے گا۔ علم حاصل کرتے وقت اپنے آپ کو ذلیل انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ اردو والا ذلیل نہیں ہے، یہ وہ محنت اور مشقت والا جو نرمی کے ساتھ انسان اپنے آپ کی اپنی ولنگ کے ساتھ جو کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اپنی نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے علم کو ابزارب کرنا پڑتا ہے۔ جو انسان ہمبل ہو کے نرم ہو کے علم کو لیتا ہے تو علم تبھی اس کے اندر جو ہے وہ ٹھہرتا ہے۔ کسی کا کال ہے کہ یہ میں نے کال جو ہے نا کئی دفعہ میں اپنے لیکچرز میں اس کو کوڈ کرتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز کا سمجھ آ جائے کہ علم تمہیں اپنا کچھ بھی نہیں دیتا جب تک کہ تم اپنا سب کچھ اس کو نہ دے دو۔ مطلب کہ اپنی نیند، اپنی انا، اپنی اکڑ، اپنا وقت، ہر چیز ہمیں دینا پڑتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب آپ علم حاصل کر رہے ہوتے ہو تو آپ جو ہے بڑے ہمبل ہو کے آپ کو علم لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس دل کے اندر انا ہوگی، جس دل کے اندر تکبر ہوگا، جس دل کے اندر اکڑ ہوگی، یہ علم اس کے اندر نہیں ٹھہرتا۔ یہ ہمبل لوگوں کے اندر ہی ٹھہرتا ہے جن کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ اگر آپ کو میں بتاؤں کہ آپ شاکڈ ہوں گے کہ وہ کون تھے، غلام تھے، خدمت کرنے والے تھے، اور قافلوں کے آگے آگے کہتے وہ جایا کرتے تھے اور زمین کو صاف کیا کرتے تھے جہاں پہ پھر قافلہ وہاں بیٹھا کرتا تھا۔ جب وہ قافلہ بیٹھ جاتا تھا اس کے بعد اس چیز وہاں سے اس چیز کو جگہ کو صاف کرتے، کوئی چیز مل جاتی تو وہ جا کے ان کو واپس کرتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلائے، کہ وہ اتنے ہمبل ہو کہ انہوں نے اللہ کے دین کی جو ہے وہ علم حاصل کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت بخشی۔ علم کہیں بھی آپ جائیں، کسی بھی وقت جائیں، کسی بھی محفل میں جائیں، آپ کو جو ہے وہ علم جو دے رہا ہے وہ حدیث کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے، یا وہ دنیاوی علم میں دیکھیں آپ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ڈونٹ ڈسٹرب، آرام سے کوائٹلی جا کے بیٹھے۔ جب دین کی محفل ہوتی ہے تو ہمیں اپنی چوائس چاہیے ہوتی ہے، اپنی چوائس کی جگہ چاہیے ہوتی ہے، اپنی چوائس کی چیئر چاہیے ہوتی ہے، میں یہاں پہ نہیں بیٹھوں گی، میں یہاں پہ بیٹھوں گی۔ دین میں ہی سارے مسئلے آ کے کھڑے کرتے ہیں، ہم کہیں دوسری جگہ پہ جائیں گے بڑے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جہاں وہ بٹھاتے ہیں وہاں پہ بڑے آرام سے ہم بیٹھ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے وقت سے پہلے آئیں تاکہ میں وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر سکوں اور ہم ٹائم پہ اس چیز کو سٹارٹ کر سکیں اور ٹائم پہ اس کو ختم کر سکیں۔ اور جب ختم ہو جائے پھر یہ کہ نجوا نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، جو روحانیت لی ہے اس کو جذب کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے اور وہاں پہ پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس چیز سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے نکلو، اللہ قدم جما دے گا، قدم جماؤ گے تو شیطان راستے میں آئے گا، تم جو ہے چغلیاں کرو گے، اپنے دل میں کینہ ڈالو گے، مخالفتیں آئیں گی۔ جب وہ مخالفتیں آئیں گی تو دلوں کے اندر کیا ہوگا، کینہ پیدا ہوگا، دل تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ آپ کی محفل میں آئیں گے، محفلوں میں آنا شروع کریں گے تو ان کی وجہ سے دل تنگ نہیں کرو، بلکہ ان کے لیے جگہ کھولو، ان کو اوپن کرو۔ کسی کو میں دین کا علم دیتی ہوں، مجھے کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے نیرو مائنڈڈ نہ ہو کہ اس نے سننا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اپنا دل کھولیں۔ پھر سورہ صف میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ اللہ کے لیے جہاد کے لیے نکلو گے، اب میں تمہیں وہ بتاتا ہوں کہ یہ کیسی تجارت ہے۔ اس تجارت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کی فطرت کو یہاں پہ جھنجھوڑ رہے ہیں۔ تو جب تجارت کا لفظ آتا ہے نا، اتنا انسان اتنا حریص ہے کہ جس پر انسان کے چاروں حواس جو ہے نا کہتے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس چیز کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مال ہو، آپ وقت لگا رہے ہیں، اپنی محنت لگا رہے ہیں، اپنی ذہانت لگا رہے ہیں، اپنی قابلیت لگا رہے ہیں۔ انسان اس کے لیے کھپ جاتا ہے نا، اپنے مال حاصل کرنے کے لیے، اپنی محنت کے لیے، ذہانت کو پہ بور حاصل کرنے کے لیے
یہ ساری چیزیں اپنے لگانی ہیں، اور اس کو لگانے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کو نفع ہو، کوئی بھی نفع کی چیز ہو، ہمیں کوئی آ کے کہے فلاں جگہ پہ آپ 10 پاؤنڈ لگاؤ گے تو آپ کو 20 ملیں گے، ہم فوراً سے بھاگیں گے اور وہ تجارت کرنا چاہیں گے، دنیاوی لحاظ سے وہ نفع نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے انسان اس لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے کہ اسے نفع حاصل ہو، اسے بنیادی طور پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت یہاں پہ کہا جا رہا ہے، کہ جو اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو اللہ کے راستے میں دین کو قائم کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی تجارت ہے کہ یہ ایسا نفع ہے جو اس پہ نکلتا ہے دنیا میں، تو کیا وہ آخرت میں بھی اس کو سنبھال نہیں پائے گا، کہ اس کا نفع اتنا ہوتا ہے۔ دنیا میں کاروبار کے لیے سارا کچھ ہم لگا دیں گے، اپنے زیور بھی دے دیں گے، اپنا گھر بھی بیچ دیں گے، جو میرے پاس جمع پونجی ہوگی نا، ہم کیونکہ جتنا میں زیادہ پیسہ لگاؤں گی اتنے پیسے ریٹرن میں واپس زیادہ آئیں گے۔ لیکن جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم ایسی ایسی پینیاں اور جو چینج ہوتی ہے وہ ڈبے میں ڈال جاتے ہیں کہ وہ کسی قابل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ یہاں پہ روکا جا رہا ہے کہ اپنے کاروبار کے لیے تم اتنی محنت لگاتے ہو، اللہ کے دین کے لیے اتنی محنت لگاؤ تو تمہیں جو ایسی تجارت تم کر رہے ہو جس کا بہت فائدہ ہوگا۔ پھر وہ فائدہ کیسی تجارت کرنی کیسی ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم ایمان لانے والوں کو اس کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اب اللہ سبحانہ تجارت کون سی ہے؟ وہی تجارت ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حواریوں کے ذریعے سے بات بتا رہے ہیں کہ یہ وہ تجارت ہے جو تمہیں فائدہ دینے والی ہے، کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جو کام ہے اس کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ ان کی کوششوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، وہ اپنا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کا وہ بھلا کر جاتے ہیں، آنے والی نسلوں کی وہ خیر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں انصار اللہ کہہ کر پکایا، کیونکہ ان کے اندر ان کا جو جذبہ اخلاص کی قدر کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ اللہ ان کو انصار اللہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائٹل دے دیا۔ اللہ کے ساتھ کس طرح کی تجارت ہم نے کرنی ہے کہ یہ ایسی تجارت ہم کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرے گا اس کے لیے جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ داخلے کا جو ہے وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جہنم سے اس کو نجات مل جائے گی، اور دنیاوی کامیابی ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ پھر ساتھ ہی کہتے ہیں فتح قریب کے قریب، جو فتح جو ہے وہ قریب ہے، کہہ کر بتا دیا کہ اللہ کی مدد کے لیے اللہ کی مدد بہت قریب ہے، تم اللہ کے راستے کے لیے نکلو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کو تم پاؤ گے۔ بس تم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دعوے نہیں کرنے بلکہ دعویٰ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعوے کے لیے پھر عملی میدان میں آنا پڑے گا۔ جب عملی میدان میں آؤں گی تو پھر میں انصار اللہ بنوں گی، اور یہاں پہ مخلص مومن بن کے کام کرنا ہے، نہ کہ منافق بن کے میں نے کام کرنا ہے۔ اور جب میں مخلص بن کے کام کروں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلص کر لیں گے، اپنے دین کے لیے ہمیں چن لیں گے۔ مومن بنو گے تو دنیا میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تمہارے قدم جم جائیں گے، تمہیں اطمینان قلب نصیب ہوگا، اور بیماریاں جو ہے تمہارے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے تمہیں راحت دے گا، وہ باہر نکل آئیں گی۔ اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی لوگ آئے اور میں اوروں کو تیار کر لوں گا، اگر آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں نہ کرو۔ پھر سکون جب ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے آپ کو جو مرضی کرے، جس طرح مرضی آپ کو ڈکٹیٹ کرتی رہے، آپ اس ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ تمہارے دل میں جو خوشیوں کا خوشیاں جو ہے نا اچھل کے اندر ٹھہر نہیں رہی، ان کا کیا ہوگا کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول کر لے گا، تمہیں جزائے خیر دے گا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تمہیں بہترین جزا دے گا۔ اس کے لیے ہوگا کیا کہ اللہ کی مددگار بننے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہم
کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے مددگار بنے، اس کے لیے کچھ پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو لکھواؤں گی کہ اللہ کی مددگار بننے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا، کہ آپ لکھ لیں۔ اللہ کی مدد کی حقیقت اور ضرورت کو سمجھنا پڑے گا مجھے کہ یہ کس لیے ضروری ہے، میں کیوں کر رہی ہوں، اس لیے اس کے لیے مجھے ارادہ کرنا پڑے گا کہ پہلی سیڑھی پہ مجھے خود چلنا پڑے گا۔ اگر میں نہیں چڑھوں گی تو ارادہ تو کر لیا لیکن پہلی سیڑھی پہ پھسل گئی، پہلی پہ نہیں تو دوسری پہ پھسل جاؤں گی، دوسری پہ نہیں تو تیسری پہ پھسل جاؤں گی۔ میں نے اچھا ارادہ کرنا ہے، مددگار بننے کے لیے وقت میں نے نکالنا ہے اور مال اپنا لگانا ہے۔ جب ضرورت پڑے تو مال اللہ کے راستے میں دوں گی۔ مددگار بننے کے لیے دوسروں کی میں مدد کرنی ہے، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ مددگار بننے کے لیے لوگوں کو ایک مرکز کے اوپر اکٹھا کرنا ہے، ایک مرکز کے اوپر جمع کرنا ہے، اپنے آپ کو حواریوں کی طرح آگے بڑھنے والا بنانا ہے تاکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے اس کو بٹور سکوں۔ پھر مددگار بننے کے لیے اپنے رب کے حوالے اپنے آپ کو کرنا ہے، اور جب میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دوں گی مددگار بننے کے لیے، ہر دم پھر مجھے اپنے آپ کو پیش رکھنا ہے۔ ہر دم جب مجھے ضرورت ہو، جس وقت ضرورت میری محسوس ہو، اسی وقت میں نے اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے میں حاضر ہوں، اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، نہ کہ اپنے ساتھ جوڑنا ہے بلکہ اللہ کے دین کے ساتھ جو مین پرپس اور مرکز اور پوائنٹ ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی سرفرازی ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا تو وہی نقصان اٹھانے والا ہوگا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ کیوں؟ اولادیں جو ہیں وہ تمہیں اللہ کے دین سے دور کر دیں گی، اللہ کے ذکر سے دور کر دیں گی، وہ تمہیں غافل کر دیں گی۔ ان کو جس مقصد اور پرپس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے اس کو فلفل کریں، نہ کہ وہ تمہیں اللہ کے دین سے دور کر دیں۔ اس پہ ہم نے کافی بات اپنے ویلکم رمضان میں بھی کی تھی۔ اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل عیال کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ کہ نارملی ہم کہتے ہیں نا جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے، انکار کرنے والوں کے لیے، یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تجارت کرنے سے اولاد اور بچے جو ہے، فیملی جو ہے تمہارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ اب انہی کو کہا ہے ان کو بھی بچانا ہے، خود ہی نہیں کام کرنا بلکہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آگ کافروں کے لیے، ہمارے لیے جنت ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں جنت دے دے گا، ہم بچ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ مطلب کہ ایمان والوں سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی بڑی فکر لگ رہی ہوتی ہے کہ بچے کیا کریں، بچے سدھر جائیں، بچے نیکی کے راستے پہ آ جائیں، اور ہمیں اپنی فکر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم بچوں کے پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر فوکس نہیں کر رہے ہوتے۔ بچے ٹرن اراؤنڈ ہوتے کہتے ہیں خود تو کر نہیں رہے، ہمیں کہہ رہے ہو۔ تو سب سے پہلے کہا یہ جا رہا ہے اپنی سیفٹی بیلٹ لگانی ہے، اپنے آپ کو میں نے اس قابل بنانا ہے کہ بچوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں ان کو کروں گی کہ قولوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر میں دوسروں کو بچانے کے قابل ہو سکوں گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹرین ہے، اس کا انجن ہے اور اس کے پیچھے بوگیاں لگی ہوتی ہیں۔ بوگیاں جو ہے وہ میری باقی فیملی ہے اور میں ٹرین میں انجن ہوں۔ انجن جہاں لے کے جائے گا، اسٹیئرنگ وہیل گاڑی کا دیکھ لیں، جہاں لے کے جائے گا وہیں پہ میں جاؤں گی نا، جہاں پہ میرا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اگر مجھے پتہ ہی نہیں گاڑی کیسے چلا رہی ہیں یا انجن کیسے چلنا ہے، ٹرین نے کس پٹری پہ چلنا ہے، تو پھر کیا خطرہ ہی خطرہ ہے نا ہر جگہ پہ۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ میرے دوسروں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اسٹیئرنگ وہیل میں ہوں اور میری جو بریکیں ہیں وہ آپ کو لگانے میرا میاں ہے۔ تو دونوں کام نہیں کریں گی تو تباہی ہوگی، دونوں اپنے مقصد اور پرپس کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے لیے نقصان ہے۔ جس گھر کا آپ کو اور مجھے بڑا بنایا گیا ہے، مجھے اتھارٹی دی گئی، مجھے بتا دیا گیا کہ ایز اے مدر میری یہ رسپانسبلٹی ہے، ایز اے فادر یور رسپانسبلٹی۔ حدیث کا مفہوم ہم نے پیش کیا تھا نا دورہ
ویلکم رمضان میں کہ ہر ایک رائی ہے، ہر ایک دوسرے کے اوپر ایک اتھارٹی رکھتا ہے، اور جس کو جو وہ اتھارٹی دے دے گی وہ کسی بھی لیول کی ہو، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آنسر کریں گے، اس سے پوچھا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے جس کا میں نے جو مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور مجاہد وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر پتھروں سے مراد گندک کے پتھر ہیں، مطلب کہ بہت تپے ہوئے، اور کہتے ہیں ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ کو 3 دفعہ ٹھنڈے پانیوں سے دھویا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر نہ کیا جاتا تو جو ہم فائر یوز کر رہے ہیں یا چیزیں یوز کر رہے ہیں وہ خود بھی جل کے خاک ہو جاتی۔ 3 دفعہ اس کو دھویا گیا ہے، اس کو ٹھنڈا کیا گیا تو پھر یہاں تک پہنچایا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ اتنی تیز ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کو ریفائن کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر وہ ڈائریکٹ ہمارے تک آئے تو تبھی قیامت کی جو سختی جو ہے نا اس کا سورج کا ذکر کیا گیا کہ اس کی اتنی تپش ہے جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ ہمیں اپنے گھر والوں کو اس کے ساتھ بچانے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی بہترین علم، سمجھ اور سوچ عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین داعی دین بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے میں کہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ جو ہے نا اپنا درود پڑھ لیں سارے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمین نورا وعن یسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وامام نورا وخلف نورا وجعل نورا وفی لسان نورا وعصاب نورا ولحم نورا ودام نورا وشعر نورا وبشر نورا وجعل فی نفس نورا وعظم لی نورا۔ اللہم آتنی نورا، اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے نیچے نور، میرے اوپر نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور بنا دے اس قرآن کو میرے لیے نور۔ اے پروردگار عالم میری زبان میں نور، میرے پٹھے نورانی، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی۔ اے پروردگار عالم میرے نفس میں نور ڈال دے اور اس نور کو بڑھا دے، میرے لیے نور پیدا کر دے اور مجھے نور والا بنا دے۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفہ بمعانیہ والنظار فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ اس کتاب قرآن کو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کی زبان کو پڑھنا آسان کر دے، ہمیں اس پہ تفکر و تدبر کرنا آسان کر دے، اس کی ہمیں سمجھ آ جائے، اس کے معنی کو اور اس کے عجائبات کی ہمیں پہچان کروا دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، اور جب تک ہم اپنی زندگی گزاریں اس پر عمل کرنے والے بنے رہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ اے پروردگار عالم مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں۔ اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما اور میرے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، اور جو کچھ مجھے سکھانا چاہتا ہے مجھے معلوم ہو جائے۔ اے اللہ دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے لیے قرآن کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کی تکمیل پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اس کو ہم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم بہت خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، گناہوں سے زندگی بھری ہوئی ہے، یا مالک ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری ایمان کو سلامت رکھ۔ اے اللہ اس راستے پر لانے کے بعد، راستے پر چلنے کے بعد ہمیں اس سے دور نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم تجھ سے استقامت مانگتے ہیں، مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا، مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ اے اللہ ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، اے اللہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے، اپنے لیے ہم بہت ارادے کرتے ہیں، ہمارے ارادے بہت کمزور ہیں، ہم اپنے وعدوں میں بہت کمزور ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں تھام لے، ہر لمحہ لمحہ ہم تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ایسی زندگی عطا کر جو نیکیوں سے بھری ہوئی ہو۔ اے اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے۔ اے رب الکریم ہمارے اندر صبر جو ہے وہ ڈھیل دے، صبر پیدا کر دے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنے والا بنا دے۔ اے مالک ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والا اور توبہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی فکر کرنے، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کی فکر سے آزاد کر دے۔ اے مالک یا اللہ رمضان ہے، تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دامن کو نیکیوں سے تیزی سے جو گزرتے دنوں میں اپنی نیکیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پتہ نہیں یہ رمضان دوبارہ آئے یا نہ آئے، ہمیں نیکیاں دوبارہ کمانے کی توفیق ملے یا نہ ملے۔ اے پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں میں شامل فرما دے۔ ہمارے دل اور ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے۔ اے اللہ جو وقت زندگی کا رہ گیا ہے بہتر سے بہتری گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھنا، کیونکہ ہم ان کو پناہ دینے کی توانائی نہیں رکھتے۔ اے پروردگار عالم ہمارے بچوں کو ہر برائی اور شر اور نقصان سے محفوظ فرما لے۔ اے ہمارے رب ہمارے بچوں کو ہر بیماری سے محفوظ فرما دے۔ اے ہمارے رب ہماری اولادوں کی دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ اے پروردگار عالم ہماری اولادوں میں اپنے دین کی محبت ڈال دے، اپنی محبت ڈال دے۔ اے رب کریم ہمارے بچوں کو اپنے صالحین بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ ان کو دین، عبادت اور اخلاق کی بہترین لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنا فرمانبردار بنا لے۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کو حلال کے ذریعے حرام سے روک دے۔ اے پروردگار عالم ان پر فضل فرما۔ اے اللہ پروردگار اپنے سوا ان کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے رب کریم اے غفور الرحیم، جس طرح تو نے اپنی کتاب قرآن کی قیامت تک حفاظت کی ہے، اسی طرح ہمارے بچوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اے پروردگار عالم اے میرے پروردگار عالم تمام بیماریوں جو روح اور جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ہمارے بچوں کو ان سے محفوظ فرما، ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ اے رب رحیم اے رحمان اے غفور الرحیم ہمیں اپنے بچوں کو جو ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں تیرے سپرد کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہر لمحہ ہر گھڑی انہیں اپنی عظمت، اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ان کی حفاظت فرمانا، ہر طرف فتنہ ہے پروردگار عالم۔ اے اللہ ہم تیرے صمد نام کے ساتھ، تیری عظمت کے ساتھ، تیرے نام لیوا ہیں پروردگار، تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی عمر میں، صحت میں، عافیت میں، ان کی صلاحیتوں میں اپنی استطاعت اور رضا کے ساتھ برکت عطا فرما دے۔ اے رب کریم ان کے بدن کو، ان کی آنکھ کو، ان کے دل کو، ان کے اعضاء کو ہر طرح سے عافیت میں رکھ۔ اے پروردگار ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اپنی اولاد کو تیری ضمانت اور امانت میں دیتے ہیں۔ اے اللہ اے رب کریم تو عظیم ہے۔ اے پروردگار عالم یہ امانتیں ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کو ضائع نہ کرنا، اے اللہ ہمیں ضائع نہ کرنا، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہر آفت، ہر برائی اور بیماری سے، شر سے، حسد سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ اے اللہ ان کی آنکھ کو نامحرم کو دیکھنے سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ان کے دل کو نامحرم کی محبت میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ شر سے ان کو بچا کے رکھنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی نیک بخت بنا دے، ان کو دو جہانوں میں کامیابی اور بلندی کا مقام عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں، جتنے بھی فوت شدگان ہیں، ان کی مغفرت عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو روشن کر۔
یا رب جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو نیک و صالح بنا دے, ان کو نیک و صالح زوج عطا فرما. اللہ ان کے نصیب کھول دے, ان کو نیک و صالح رشتے عطا فرما. یا رب کریم بے اولادوں کو صحت عافیت اور ایمان والی زندگی عطا فرما. یا اللہ جن کے اوپر جو قرض ہیں, رزق کی تنگی کی وجہ سے وہ پریشان ہیں, ان کو رزق عطا فرما, ان کے رزق کو کشادہ کر دے. یا رحمان یا رحیم یا رب کریم ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں, پروردگار ہماری کوششوں کو قبول فرما لے. اے اللہ یا رب کریم ہمارے گھر والوں کو ضائع نہ کرنا, ہمیں ضائع نہ کرنا, ہمیں دین کے لیے خاص کر لے. ہماری جتنی بھی زندگی ہے تیرے دین کے لیے دوسروں تک پہنچانے کے میں صرف ہوا ہے پروردگار عالم, اور گھر والوں کو اس کا بہترین ساتھی بنا دے. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے رب کریم, اے غفور الرحیم, اے رب العزت, اے ساری کائنات کے شہنشاہ, اے ساری کائنات کے خالق مالک, ساری کائنات کو پالنے والے, اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے, اے آسمانوں اور زمین کے مالک, اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک, اے انسانوں اور جنات کے مالک, اے عرش عظیم کے مالک, اے فرشتوں کے معبود, اے عزت اور ذلت کے مالک, بیماریوں کو شفا دینے والے, اے بادشاہوں کے بادشاہ. اے اللہ ہم تیرے آگے گناہ گار ہیں, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہم خطا کار ہیں, ہماری خطاؤں کو قبول فرما لے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.